अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अल्लिमना बिमा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेरा आज का जो टॉपिक है, ये चीज़ मैंने रेडी की है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है वो हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन बात ये है कि हमें जैसे एंगर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना था और हमें डिफरेंट और भी चीज़ें सीखनी थी। लेकिन इन सब की जो बेस है, मतलब अगर हमें गुस्से के बारे में पढ़ना है, या हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, या हमें ये सीखना है कि डिप्रेशन को हम कैसे किसी भी डिप्रेस इंसान की हम हेल्प कर सकते हैं, या अगर हम खुद डिप्रेशन में हैं तो हम खुद को कैसे बाहर ला सकते हैं इस चीज़ से ना। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले ज़रूरी जो चीज़ मुझे समझ आई थी कि हमें ज़रूर पता होना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हमें अवेयरनेस हो, हमें इल्म हो, हमें पता होना कि ये क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें या दूसरों को हमें ये सिखाना चाहिए। इमोशनल मतलब कि जज्बात जो हमारे होते हैं इमोशनली, जो कभी हम कहते हैं ना कि ये बंदा इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, कभी रो कर तो कभी किसी तरीके से, है ना। तो जो जज्बात हमारे होते हैं हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम जज्बात को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, हमें गुस्सा आए ही ना, हम दुखी हो ही ना, हमें डिप्रेशन कभी भी ना हो, हमें स्ट्रेस ही ना हो किसी चीज़ का। तो हम इन चीज़ों को सबसे पहले सीखते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो भी सकता है। तो साइकोलॉजी में ना जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये बाद में आपके लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। जब पहले मतलब 1995 से पहले इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब जज्बात को पढ़ना, जज्बात को समझना और इसको कंट्रोल करने के पहले में बात नहीं की गई थी। पहले जो साइकोलॉजी थी या साइकोलॉजिस्ट थे वो इस पर बात नहीं करते थे। वो किस पर बात करते थे? आपकी जैसे हम कहते हैं ना, इसका आईक्यू बहुत अच्छा है, मतलब 9 टाइप्स की ना जहानत बताई जाती है कि कोई लोग होते हैं जिनको ना पिक्चर्स से ज़्यादा बात समझ में आती है, कई लोगों को वीडियोस से ज़्यादा बात समझ में आती है, कोई लोग आर्ट में इतना अच्छे होते हैं कि वो मतलब आर्ट के थ्रू अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं ना, और उनकी डिफरेंट सलाहितें होती हैं, मतलब अल्लाह ताला ने उनको अलग अलग चीज़ें हम सबको ना दी हुई हैं। लेकिन एक ना साइकोलॉजिस्ट थे, 1946 में वो पैदा हुए, और ना 1995 में उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम ही ये था, इमोशनल इंटेलिजेंस। और वो बुक उनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई। उसके बाद लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस करना शुरू कर दिया, और फिर यहाँ तक हत्ता कि लोग नहीं, मतलब लोगों से मुराद साइकोलॉजिस्ट जो इस चीज़ का इल्म रखते थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो जो जहानत है ना जो हमें दुनिया में आगे लेकर जाती है, लाइक मतलब जिससे आप अपने बिजनेस ग्रो कर सकते हो, जिससे आप ना, एक डॉक्टर है वो डॉक्टर बन सकता है, एक इंजीनियर है वो इंजीनियर बन सकता है, मतलब जिनके आईक्यू अच्छी होती है, जिनको चीज़ें याद रहती हैं, जिनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। तो वो लोग, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन लोगों के लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए भी, जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है, एक नॉर्मल जो ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, उन सब के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं, एक चीज़ सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आईक्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हर बंदा, हर इंसान इमोशनली यानी जज्बाती तौर पर उसको अपना आप कंट्रोल करना आता हो, चाहे वो गुस्से की बात है या किसी और इमोशन की हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जैसे कहा जाता है ना कि ना बच्चों के नंबर्स के बारे में, ग्रेड्स के बारे में बात होती है, पोजीशंस और चीज़ें, ये वो उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि चाहे वो पेरेंट्स को खुद भी पता नहीं चल रहा होता और वो बच्चों को इतना स्ट्रेस दे रहे होते हैं, और इस तरह ना। तो एक बच्चा, मतलब हम इस बात को खैर बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बात कि इमोशनल इंटेलिजेंस कि हम अपने जज्बात को पढ़ें, हम उनको सीखें, और हमें पता हो कि इस वक्त मुझे कौन सा, मतलब इमोशनली मैं किस स्टेट पर हूँ, कौन सा मतलब जज्बाती तौर पर मैं कहाँ पर खड़ी हूँ ना, मुझे किस जगह पर अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, और इस तरह। तो वो जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मतलब
یہ بک لکھی ایموشنل انٹیلیجنس 1995 میں انہوں نے بک لکھی. آپ اس کو گوگل کرو گے وہ نا مطلب اس کے جو کی پوائنٹس ہیں نا آپ کے سامنے آئیں گے جو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں. لیکن اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ جیسے شیئر کرتی ہوں کہ یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو علم ہمیں مطلب سکھایا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بھی جیسے سورہ یوسف کی بات ہو رہی تھی، سورہ یوسف میں بھی ایک ایموشن کا ذکر اللہ تعالیٰ شروع میں ہی ہمیں ایک جذبات سکھاتے ہیں نا، ایک مطلب جو انسان کی جذباتی کیفیت ہوتی ہے وہ شروع میں ہمیں بتاتے ہیں. تو جو 7 طرح کے 7 ٹائپس آف ایموشنز ہیں جو ہم مطلب ہر انسان میں ہوتی ہیں تقریباً، مطلب یہ والے 7 ٹائپس آف ایموشنز سب میں ہوتے ہیں، باقی ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے. ان میں سے ایک نمبر 1 پر جو ہے اینگر، غصے کا، مطلب غصہ ہر کسی کو آ سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غصہ ہمیں سرے سے آئے ہی نہ. جیسے ہماری باڈی کا حصہ ہوتا ہے نا بہت سی چیزیں، اگر کسی کو کڈنی میں پین ہو رہی ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں کڈنی کو اتار کے باہر پھینک دوں، وہ اس کو ٹریٹ کرے گا، اس کا ٹریٹمنٹ کروائے گا، میڈیسنس لے گا، وہ اس کا سولوشن ڈھونڈے گا. ٹھیک ہے، تو اینگر ہمارے اندر ہوتا ہے، اور قرآن سے بھی ہم یہ چیز انشاءاللہ دیکھ لیں گے. پھر اس کے بعد شیم، مطلب کہ شرمندگی، کچھ بھی برا ہو جائے، کچھ بھی مطلب انسلٹنگ فیل ہو انسان کو، کچھ بھی اس طرح کا مطلب جس میں انسان شرمندہ ہو رہا ہے، فیئر، خوف آ رہا ہے انسان کو، ہے نا. کسی کوئی بھی ایسی چیز ایک دم سے ہو گئی اور اس کو اس چیز سے خوف آ رہا ہے، یا کچھ ایسی چیزیں کچھ نہیں بھی ہوا اور انسان صرف سوچ کر ہی کچھ چیزوں سے خوف زدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے. ڈسگسٹ، مطلب نفرت آ رہی ہے کسی چیز سے، مطلب غصہ آ رہا ہے، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا آوازارگی ہو رہی ہے، نفرت ہو رہی ہے کسی چیز سے، وہ چیز ہیپینس، خوشی، سکون، مطلب ہیپینس ہم سمجھتے ہیں سارے، سیڈنس، دکھ، آم، انسان کا پریشان ہو جانا اور سارا نا، اور سرپرائز، سرپرائز مطلب کہ سرپرائز ہی جو ہم ہو جاتے ہیں. ان میں سے جو آج ہم جس چیز کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے نا، وہ ڈیٹیل میں مطلب اتنا بھی نہیں جتنا مطلب مجھے سمجھ آئے گا یا جتنا میرے مائنڈ میں رہے گا انشاءاللہ. اینگر کو ہم ذرا پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے سولوشنس دیکھیں گے کہ غصہ، اگر ایک بندے کو غصہ آ گیا ہے اب وہ کیا کرے، اور کیسے ہم اس کو بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. مطلب ایک تو وہ انسان ہے نا کہ جس کو بہت ہی غصہ آتا ہے، مطلب وہ ہر ٹائم آگ بگولا، لوگ اس سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں. ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں پر اپنی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک وہ انسان ہے جس کو آپ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو، وہ خود کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک ڈیفیکلٹ کیس ہے، ہم اس کے بھی اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم اپنی اپنی بات کر رہے ہیں. مجھے غصہ آتا ہے، میں اب مطلب اپنے آپے سے باہر ہو جاتی ہوں اور مجھے پتہ نہیں چلتا، اور اس طرح، اور بعد میں مجھے شرمندگی ہوتی ہے، اور پھر مجھے کچھ چیزوں کا خوف بھی ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی ماں اپنے بچوں پہ بہت زیادہ غصہ کرے گی تو اس کو بعد میں شرمندگی بھی ہوگی اور اس کو خوف بھی آئے گا، وہ اس چیز سے ڈرے گی نا، کل کو میرے بچوں کے اندر بھی یہی چیز آئے گی، ہے نا. تو ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ جو بندہ خود کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، مطلب جس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور میں اوور ریئیکٹ کر جاتی ہوں اور اس طرح، تو وہ اپنی ہیلپ سب سے پہلے کیسے کر سکتا ہے، اپنے آپ کو کیسے پہچان سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر دوسرے لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے تو ہم ان کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں نا. تو یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے نا، مطلب یہ سارے جو 7 ایموشنز آپ کے سامنے ہیں، غصے کا ہے، شرمندگی کا ہے، خوف کا ہے، مطلب کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایموشن آپ کے سامنے ہے، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں یہ اتنا ضروری ہے. اگر ایک بندے کو اپنے ایموشنز، اپنے جذبات کنٹرول میں کرنے آ جائے نا، مطلب غصے میں وہ ایک حد تک رہتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی ہم دیکھ لیں گے، مطلب ان کو بھی غصہ آتا تھا لیکن وہ کس حد تک جاتے تھے. ٹھیک ہے، وہ چیز ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو جن لوگوں کو اپنی غم، اپنی پریشانی، کوئی بھی انسان ڈپریشن کے فیز سے گزر رہا ہے، اگر اس کو وہ چیز کنٹرول کرنی آئے جائے نا، یا ہم فیز 1 کی بات کر رہے ہیں، مطلب جس کا یہ چیز شروع ہوئی ہے، یا یہ سب ہمارے اندر ہوتا ہے، تو ہم یہ اس چیز کا خوف کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اتنی نہ بڑھ جائیں کہ جس سے انسان کی زندگی مشکل ہو جائے، یا ہم اپنے لیے یا دوسروں کے لیے اتنا مسئلہ اتنی مشکل نہیں بنا لیں کہ انسان نارمل اپنی زندگی بھی نہ گزار سکے. تو سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرنا جانتا ہے نا، اس کو کنٹرول کرنا آتا ہے، اپنے غصے کو اور اپنے یہ سارے جذبات کو، اس کی ڈیسیژن میکنگ بہت اچھی ہوتی ہے. یا اس کا آپ اگر وائس ورسا ہم دوسری طرح دیکھ لیں کہ جو بندہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکتا، جو بندہ اپنے غم میں خود کو نہیں سنبھال سکتا، اور اپنے اسی طرح ڈفرینٹ ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتا،
وہ اپنے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا، مطلب اتنا اچھا نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ چیز مشکل ہے، اس کی ڈیسیژن میکنگ اتنی اچھی نہیں ہوگی۔ اور اس کی جو دوسری ذہانت ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے دوسری سائڈ پر جو اس کو آپ کہہ لیں جو اس کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، جیسے اگر وہ بہت اچھا آرٹ کر سکتا ہے لیکن اس کے ایموشنز اس کے کنٹرول سے باہر ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو آرٹ کی ایک اتنی اچھی صلاحیت اور اتنی وہ کر سکتا تھا، وہ بھی افیکٹ ہوگی اس سے۔ مطلب وہ اپنی جو اللہ نے اس کو نالج اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت اور چیزیں سکھائی تھی، وہ اس پیک پر جا کر کام نہیں کر سکتا۔ یعنی جو اللہ نے نیچرلی اس کے اندر کچھ چیزیں رکھی تھی، وہ اس سے بھی جاتا رہے گا اگر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھے گا، یا کم از کم وہ اپنے اندر اس چیز کو نہیں پہچانے گا کہ ہاں میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے یا اس کو ٹھیک کروانا ہے۔ لیکن جس طرح ہم ایک نارمل بندے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ سارے خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہر بندے کو ہی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، وہ جو ایک ایکسٹریم لیول ہوتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، وہ پڑھنے سے یا سیکھنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کب ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور اس طرح نا۔ لیکن ایک نارمل زندگی گزارنے والی ایک ماں ہے، ایک کوئی بھی اس طرح نارمل ہے، کوئی ٹیچر ہے، کچھ بھی ہے، اس کو جو سرفیس لیول کا جو نارمل نا اس کو پتہ ہونا چاہیے، ایک ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم نے اپنے بچوں کے آگے کس حد تک غصہ یا ان کو بتانا کہ یہ چیز ہمیں اچھی نہیں لگی۔ اور یہ جو چیز ہے نا کہ ایموشنلی انسان کا انٹیلیجنٹ ہونا، انٹیلیجنٹ تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ انسان کا سمجھدار ہونا، عقل مند ہونا، کہ اس کو اپنے جذبات پتہ ہو، یہاں پر کس حد تک میں نے ریئیکٹ کرنا ہے، اور یہاں پر بالکل ہی میں نے چیز کو اس بات کو اس مسئلے کو چھوڑ کے آگے بڑھ جانا ہے۔ ایک سمجھدار بندے کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے۔ اور یہ ایموشنز اگر ہم سوچیں کہ غصہ یہ تو بڑی مصیبت ہے، اور یہ خوف آنا یہ تو بڑا عذاب ہے، کہ مطلب نہ یہ کیوں ہوتا ہے، انسان اداس کیوں ہوتا ہے، کیوں ڈپریشن ہوتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نا بہت بڑا گفٹ ہے۔ ہاں، جانوروں میں بھی کچھ ایموشنز ہوتے ہیں، جیسے ہمیں جانور، جیسے اگر کسی نے کوئی پیٹ رکھا ہوا ہے، جیسے کوئی کیٹ ہے اس کے پاس، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی روتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، اور کبھی وہ خوش بھی بہت ہوتی ہیں، وہ کھیلتی ہیں اور اس طرح نا۔ تو جانوروں کے اندر بھی ایموشنز ہوتے ہیں، لیکن اتنے ہائی نہیں ہوتے جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ مطلب ہم لوگ بہت آگے جا کر سوچتے ہیں، جانوروں کے پاس اوبویسلی سوچنے کا وہ چیز تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا یہ گفٹ دیا ہے ہمیں، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایموشنز ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ کیوں احسان ہے؟ کیونکہ جب ہمارے اوپر دکھ آتا ہے نا، تبھی تو ہمیں دوسروں کے دکھ کا احساس ہوگا نا۔ مطلب جب ہمارے ساتھ کوئی بہت ہی زیادہ غصہ کر جائے گا، کوئی بہت ہی زیادہ انسلٹ کر جائے گا، اور ہمیں بہت بے عزتی فیل ہوگی اس طرح کچھ، تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا ہم نے کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی اس مسئلے سے گزر رہا ہے تو ہم نے اس کی ہیلپ کرنی ہے، اور اگر وہ اس چیز سے نکلنا چاہ رہا ہے تو ہم نے اور آگے بڑھ کے اس کی ہیلپ کرنی ہے، اس کو چیزیں سمجھانی ہیں۔ تو یہ بالکل ہی بیسک بات تھی جو کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، اور مطلب اس کا انٹروڈکشن تھا بالکل ہی بیسک سا۔ تو ہمیں اس چیز سے مطلب تنگ نہیں پڑنا کہ یہ ایموشنز کیوں ہیں، کیوں مجھے غصہ آتا ہے، کیوں غصہ آئے گا، یہ سارے ایموشنز انسان کے ساتھ ہوں گے، ہمیں بس اسے نا کنٹرول کرنا آنا چاہیے، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا، اسے مینج کرنا آنا چاہیے، تاکہ جو ہمارا ریشنل ڈیسیژن میکنگ، مطلب کہ ریشنل کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، اب اس کو ہم سمجھیں، مسئلے کو سمجھیں اور اس کے آپشنس دیکھیں، یہاں پر کیا کیا میں کر سکتی ہوں اور کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے میں کیا چیزیں مجھے باہر نکالنی ہے، ہر آپشنس مطلب کہ ہر فائدہ نقصان اپنے معاملات میں وہ دیکھے، اور عقل اور دلیل سے بہترین راستہ نکالے اپنے لیے نا۔ سب سے پہلے اپنے لیے، دوسروں کی فکر ہم بعد میں کریں گے، سب سے پہلے ہم نے خود کو دیکھنا ہے کہ خود کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث بھی ہے نا، مومن کا جو آج ہے نا وہ اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتا ہے۔ مطلب ہم ہمیشہ اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم خود کو بہتر سے بہترین لے کر جائیں۔ ایک دم سے کوئی بٹن آن کرنے سے کچھ بھی چینج نہیں ہوتا ہے، پریکٹس کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے کہ پریکٹس ہم نے کیسے کرنی ہے، اور اس طرح نا ام، اچھا، یہ ایک ایرسٹوٹل کون تھے، یہ نا ایک سائیکالوجسٹ نہیں تھے، لیکن ان کی بات ایک نا بڑی اچھی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ غصے سے ریلیٹڈ نا، غصے سے چیز کہ نا اینی ون کین بی، اچھا، کسی بھی بندے کو غصہ آ سکتا ہے، دیٹس ایزی، یہ بہت ہی آسان ہے۔ مطلب غصہ آنا کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، انسان کو چھوٹی سی چیز پہ بھی بڑا غصہ اور وہ آگ بگولا ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں رائٹ پرسن، اصل بندے پہ غصہ ہو، مطلب صحیح جس نے مسئلہ کیا ہے اس پر غصہ ہو، ٹو دی رائٹ ڈگری، صحیح طریقے سے، ایٹ دی رائٹ ٹائم، صحیح
ٹائم پر غصہ ہو، اور صحیح پرپس مطلب کہ اصل مسئلے کے لیے ہمیں غصہ ہو ان دی رائٹ وے، کہ اصل صحیح راستے میں ہم اپنا غصہ اس کو دکھائیں، یہ آسان نہیں ہے۔ مطلب غصہ آنا یہ ایک نیچرل چیز ہے، لیکن اس کو بڑھاتے ہم خود ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سوچ سوچ کر ہم اس جانور کو جو بھی ہمارے اندر ہوتی ہیں، جو تھاٹس چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو پالتے ہیں اور اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ وہ جو جانور ہے، جو ہمارے تھاٹس ہیں، وہ ہمارے سر پر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور انسان نا بالکل جکڑا جاتا ہے اپنی ان چیزوں میں نا۔ تو اس بندے نے جو بات سمجھائی تھی، اس کی مطلب اس بات میں جو بہت اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ غصہ آنا بہت آسان چیز ہے، لیکن جو چیز مشکل ہے نا، یہ کہ ہم اس کو کیسے چینلائز کریں، ہم اس کو، یا آسان الفاظ سے ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں، اور کیسے ہم اپنی زندگی کا غصے کے ساتھ چلتی ہوئی، مطلب غصہ تو انسان کو آئے گا، لیکن ہم اس کو کیسے اپنی زندگی میں اتنا انوالو نہ کریں کہ یہ ہمارے بہت سے اور مسئلوں کے لیے دروازے کھول دیں ہمارے لیے نا۔ تو سوچ سمجھ کر غصے میں بولنا، سوچ سمجھ کر غصے میں کوئی ایکشن لینا، یہ چیز مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ پریکٹس کے ساتھ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں بھی ہمیں بتاتے ہیں نا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور لوگوں کے لیے مطلب انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ سعی کوشش کرتا ہے۔ کوشش ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ ٹرائی کیا، میں اس میں فیل ہو گئی ہوں، اب دوبارہ کبھی بھی ہم نے اس طرف نہیں جانا، بلکہ کوشش سعی مینس کہ انت تک کوشش کرتا ہے، بار بار کوشش کرتا ہے، بار بار وہ ٹرائی کرتا ہے۔ اگر اس چیز سے جیسے وہ ہمیں مین مین چیزیں تو ہم سب کو پتہ ہے نا، کہ غصہ آئے تو پانی پی لو، غصہ آئے تو وضو کر لو، اعوذ باللہ پڑھ لو۔ تو لیکن بات یہ ہے نا کہ ہم میں سے پریکٹس کون کرتا ہے، اور اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی ہم نے غصے کے ٹائم پر، جب ہم آگ بگول رہے ہیں اس ٹائم پر، ہم میں سے کس نے اس کو پریکٹس کیا؟ کیونکہ یہ تو ہمارا اسلام ہمیں بتا رہا ہے نا یہ چیز۔ تو سائنس تو بعد کی چیز ہے، پہلے تو ہمارے لیے ہمارا اسلام ہے، اگر اسلام کو بھی ہم پریکٹس کر لیں تو انسان کے لیے آسانی ہو جائے۔ ہاں، اگر ہم پریکٹس نہیں کریں گے، اس میں سے کسی ایک آپشن کو بھی اپنے لیے اس ٹائم پر نہیں لیں گے جس ٹائم پر ہمیں واقعی اس کی ضرورت تھی، ہمیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر انسان کے لیے مشکل ہے نا کہ وہ ان چیزوں سے باہر آ سکے۔ تو جو غصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتا تھا، ہمیں سیرہ میں پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کرام کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے نا، ہمیں یہ چیز سیکھنی ہے کہ ان کا غصہ کس قسم کا ہوتا تھا، کس بات پر انہیں غصہ آتا تھا، کس سچویشن میں انہیں غصہ آتا تھا، اور وہ اپنے اس غصے کو کس طرح ڈائریکٹ کرتے تھے، لوگ مطلب کیسے وہ اس غصے کو دکھاتے تھے لوگوں کو، یا اس کا نہ کیسے کوئی سولوشن نکالتے تھے۔ اور مطلب یہ ایک بہت بڑا پلس بہت زبردست سبجیکٹ ہے، جو ہمیں سیکھنے سے اور پڑھنے سے ہی مطلب سمجھ آتی ہے، اور انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایک اور چیز جو پتہ چلتی ہے نا، اللہ کے نبی مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت ہی مطلب وہ تو ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہر چیز کی ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے نا، اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ اس کا حصہ بھی لے آئے نا، تب بھی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ جو غصے والا ایلیمنٹ ہے نا، انسان کافی حد تک اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو وہ کیا چیز تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اپنی ذات کے لیے ان کو غصہ نہیں آیا۔ مطلب وہ ہمیں واقعہ پتہ ہے نا کہ وہ جب قرض کا کوئی معاملہ تھا، اور بندے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر اتنی مطلب بدتمیزی کی اور اس طرح، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب اور کچھ اس طرح نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اس انسان کو حق پر سمجھا، اور وہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا، مطلب ان کی ذات کی وہ بات ہے نا، اپنی ذات کے حوالے سے انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ جب بھی ان کو اگر ہمیں جہاد کی کچھ چیزیں ملتی ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری یا اس طرح چیزیں ملتی ہیں، وہ اللہ کے دین کے لیے ملتی ہیں، وہ کسی وجہ سے یا لوگوں کے ساتھ وہ زیادتی ہوتی تھی۔ جیسے وہ ایک بندہ آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں مطلب اسلام تو لے آیا ہوں، لیکن اس طرح مجھے وہ خشوع اور وہ حلاوت وہ چیز فیل نہیں ہوتی۔ اور جب وجہ پوچھی گئی تو یہ تھی کہ اس نے دور جہالت میں اپنی ایک بیٹی کو وہ مطلب لے گیا اور اس کو زندہ دفن کر دیا، اور اس طرح۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو نہیں تھا نا کہ غصہ حرام ہے تو انہوں نے کچھ بھی اس پر مطلب کوئی ریئیکٹ ہی نہیں کیا۔ تو غصہ حرام نہیں ہے، غصے میں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یا وہ خاموش ہو جاتے تھے، مطلب اگر ہم چھوٹی سی چیز اگر اس سے سیرت سے دیکھ لیں، غصے میں وہ خاموش ہو گئے کہ اس وقت وہ مطلب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، اور نہ اس طرح۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیشل ایکسپریشنز ہوتے تھے، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پتہ چل جاتا تھا کہ ان کو یہ چیز نا پسند نہیں آئی، اور مطلب ناگوار گزری ہے اس طرح۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں اس بندے سے بات کر لیتے تھے، اس کو اپنی بات سمجھا دیتے تھے، اور اپنا جو پوائنٹ تھا، اپنی جو یا اسلام کی جو چیز ہوتی تھی اس انسان کے سامنے وہ رکھتے تھے. ہاں، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا تھا، اور کیونکہ اس طرح لوگ کہہ سکتے ہیں نا پھر کہ پھر جہاد کیوں ہوئے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ اور اس طرح نہیں. تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اپنے جیسے لوگوں کی، جن کے اندر ہمارا رہنا ہے، اٹھنا بیٹھنا، اور اس طرح جن کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے. ہم کوئی اتنا مطلب اوپر والے لیول میں جا کر نہیں دیکھ رہے نا. تو کم از کم جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیسا ہونا چاہیے، ایک ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور مطلب کوئی بھی انسان ہے اس کے جو بھی فیملی ممبرس جن کے بیچ میں وہ زندگی گزار رہا ہے، تو اس کو وہ کس طریقے کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ چیزیں توڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، لوگوں پر چھوڑ دیں، مطلب وہ معصوم بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ایسی ایسی بات کرتے ہیں کہ پھر اس کا خمیازہ ان کو مطلب بھگتنا پڑتا ہے نا. وہ چیزیں ان کو دیکھنی پڑتی ہیں. اس وقت تو بچے رو لیں گے، ڈر جائیں گے آپ سے، لیکن کچھ سالوں بعد، کچھ مہینوں بعد، کچھ دنوں بعد، کچھ دیر بعد بچے وہی کام کریں گے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کریں گے. جب وہ کریں گے تب پھر ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ بچے بدتمیز ہو گئے اور اس طرح. لیکن انہوں نے بھی تو سب سے پہلے یہ چیز کہیں سے سیکھی تھی نا. ام، ان کے بھی تو دماغ میں کہیں نہ کہیں سے یہ آئیڈیاز، یہ چیزیں آئی تھیں. تو کہیں وہ آئیڈیاز ہم خود ہی تو نہیں دے رہے، ہم خود ہی تو نہیں ان کو ڈیمو کر کے دکھا رہے کہ نہ جب غصہ آئے گا تو ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم اس کا اپوزٹ دیکھ لیں کہ اگر بچے یہ دیکھیں کہ ہماری ماں کو جب غصہ آتا ہے تو وہ فوراً سے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیتی ہیں یا کچھ بھی اس طرح، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہے نا. تو بچوں کے لیے مثالیں قائم کرنا یہ ہمارا اپنی ایک چیز ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم یہ ایک چھوٹی سی مطلب ایکٹیویٹی کہہ لیں یا کچھ بھی، اگر ہم خود دیکھیں، ہم اپنے اپنے بچپن کا، اپنے مطلب بہت چھوٹے ہوتے جو بہت سب سے پرانی جو چیز ہمیں یاد ہو سکتی ہے، جو اچھی نہ ہو، تو اس کو ہم سوچیں اور پھر ہم دیکھیں کہ ہماری ایج کیا تھی. جیسے جب مجھے یہ چیز کہی گئی تو مجھے بہت سوچ کر بھی جو چیز یاد آئی نا کہ کلاس 1 میں ہوں گے ہم. تو یہی ایک چیز یاد آئی کہ مسجد میں کوئی جیسے میرے پاپا اعتکاف میں تھے، تو ہم لوگ مسجد میں کھیلنے جایا کرتے تھے. تو وہاں پر نا کوئی بچی تھی، وہ نا مسجد کے اندر ڈال لے آئی اور نا سارے بچے کھیل رہے تھے اور اس طرح نا. تو مسجد میں وہ نا ایک چھوٹی سی ڈال لے آئی، مطلب نا اس طرح. تو بعد میں نا اس کے جو فادر تھے، اس کے جو بچی کے والد تھے، انہوں نے نا اس کو بہت ہی ڈانٹا. مطلب پہلے آپ بچی کو ڈول لا کر دے رہے ہو، اب آپ اس کو اس بات پہ ڈانٹ رہے ہو کہ تم مسجد میں کیوں لے کر گئی ہو. پتہ نہیں شاید اس وقت لوگوں کی مطلب چینج ہوتی ہوگی، ڈفرینٹ طریقے سے سوچتے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس کو اتنا ڈانٹا، اتنا ڈانٹا، مطلب مجھے ابھی بھی یاد ہے، بہت اچھے سے یاد ہے. اور اس کو اس بات کی مطلب شرمندگی ہو رہی تھی، چھوٹی سی بچی کی، ہماری ہی جیسے ایج کی ہوگی. کلاس 1 کا اسٹوڈنٹ کتنے سال کا ہو سکتا ہے. تو اس کو شرمندگی ہو رہی تھی کہ میرے فرینڈس کے سامنے مجھے ڈانٹا گیا. اور صرف ڈانٹا نہیں گیا، بہت ہی شدید اس طریقے میں نا کہ جیسے وہ تو بچوں کا تو مطلب مجھے لگتا ہے دل ہی ہل جائے گا کہ نا یہ کیا بوم پھٹ رہے ہیں. تو وہ چیز اچھی نہیں تھی. وہ اگر سننے والے اور دیکھنے والے بچوں کے لیے اچھی نہیں تھی، تو وہ جو بچی جس کو اتنا شدید وہ کیا گیا تھا اس کے لیے کیسے اچھی ہو سکتی ہے. مطلب اس کے لیے تو وہ لائف ٹائم کا ایک ٹراما کہہ لیں یا ایک بہت بری میمری بن گئی نا اس کے لیے. اگر وہ دیکھنے والے نہیں بھول سکتے، اگر اتنے سالوں کے بعد مجھے یاد ہے تو اس بچی کو بھی یاد ہوگا. تو اس حوالے سے بڑے ہو کر جب اس کی بچی یہ چیز سوچتی ہوگی تو اس کو کوئی اچھی فیلنگس تو نہیں آتی ہوں گی اپنے باپ کے، چاہے وہ باپ ہے. انسان بول کر نہیں کچھ کہہ سکتا، کچھ بھی ہے. تو مطلب اگر دوسرے بچے اس وقت اگر کھڑے ہو کر یہ سوچ رہے ہیں کہ جیسے اگر میں بہت چھوٹی تھی تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں مطلب اس مونسٹر سے اس بچی کو کیسے بچا سکتی ہوں، میں کیا اس کے سر پہ ماروں کہ نا جوتا ماروں، کوئی ڈنڈا ماروں کہ یہ نا اس سے چھوٹے. کیونکہ اس وقت شاید پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کے ہی والد ہیں یا کیا ہے کیا نہیں. تو وہ اس کو ڈانٹ رہے تھے کہ مسجد میں ڈال کیوں لے کر رہی ہوں. تو یہ تک بھی نہیں بنتا نا اس بات پر کوئی. تو اس لیے ان چیزوں کی اویئرنیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بچوں کو ذہنی مطلب اتنا زیادہ سفر کرواتے ہیں، اور پیرنٹس خود ہی، باقی لوگ بعد میں، پیرنٹس خود اتنا کرواتے ہیں، اور جو چیز اچھی نہیں ہوتی ہے نا. تو انشاءاللہ اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے. اس پر جتنی اویئرنیس ہم خود کو دیں اور دوسروں کو دیں کم ہے، تاکہ جب انسان اس دنیا سے جائے تو وہ اپنے پیچھے ایک
بیمار اور کمزور، مطلب ایموشنلی کمزور، ایموشنلی اور ہر طریقے سے کمزور جنریشن چھوڑ کر نہ جائے، کیونکہ ان کے پیرنٹس ایسے تھے. پیرنٹس ایموشنلی خود پر کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، تو بچے پھر اس سے ایک سٹیپ آگے ہوں گے نا. ظاہر سی بات ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر کبھی کسی سے ایسا ہو بھی گیا ہے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم اس کے سولوشنس کی طرف جاتے ہیں کہ اس کو ہم بہتری کی طرف کیسے لے سکتے ہیں، لے کر جا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز، اگر مطلب یہ بات ہے نا کہ اگر اس وقت اس ایک والد کو یہ بات بری لگی تھی کہ مسجد میں ڈول نہیں لے کر جانی، مطلب اس طرح نہیں لے کر جانی، اور تو وہ گھر جا کر الگ سے اپنی بچی کو سمجھا سکتے تھے نا. یا اس کی ہم دوسری ایک ایگزامپل لیتے ہیں، اس چیز کو ہم اتنا ڈسکس نہیں کرتے. جیسے ایک کوئی نا بس ڈرائیور ہے، وہ مطلب بس کے اندر بہت سارے اسٹوڈینٹس اور ٹیچرس ہیں، اور بس کی بریکس فیل ہو گئی ہیں، اور نہ بس اسپیڈ میں جائی جا رہی ہے نا، اور سب لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. لیکن جو ڈرائیور ہے نا، وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑا کام ڈاؤن ہے، اور یہ نا مطلب یہ نہیں چیخ رہا اور چلا رہا، یہ مطلب اپنے آ، مطلب اپنے ہوش و حواس میں ہے. تو کیا چیز ہے جو سوری جو ڈرائیور کو اس وقت اپنے حواس میں رکھتی ہے، جو اس کو مطلب کہ اس طرح نہیں کرتی کہ وہ بھی چلانا شروع ہو جائے، اور وہ بھی نہ مطلب مزید پریشانی بنائے اپنے جو ان کے ساتھ لوگ اسٹوڈنٹس یا ٹیچرس موجود ہیں. وہ کیا چیز ہے کہ ڈرائیور کے پاس نا علم ہے، اس کو سیلف اویئرنیس ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس چیز کو کیسے لے کر چلنا ہے. اگر بس کی بریکس فیل ہو جائیں گی تو میرے پاس کیا بیک اپ میکانزم ہے، کیا طریقہ کار ہیں اور ہیں کہ میں نے روڈ کی کس سائڈ پر لے کر اس کو روکنا ہے، یا کیسے جو بھی ہے نا اس کو مینیج کرنا ہے. تو اس وقت چل تو اس کے اندر بھی بہت کچھ رہا ہوگا، مطلب وہ بھی اس کا بھی دل کر رہا ہوگا کہ میں چیخیں ماروں، یہ کیا ہو رہا ہے نا اس طرح. لیکن اگر جو مین بندہ ہے وہی اپنے ایموشنس لوز کر جائے گا تو باقی لوگوں کا پھر کیا حال ہوگا نا. باقی لوگ تو ویسے ہی اس سے پہلے کہ بس کا ایکسیڈنٹ ہو وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. تو ایسے ہی پیرنٹس کے لیے ہے، اگر پیرنٹس اپنے ایموشنس کو کنٹرول نہیں کر سکتے نا، تو پھر بچوں کا تو ایسا حال ہو گئی نا. تو جو پوائنٹ میں ریز کرنا چاہ رہی ہوں، جو چیز میں سمجھانا چاہ رہی ہوں، کہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے، اس کا بہت زیادہ تعلق علم کے ساتھ بھی ہے، اس کا بہت زیادہ تعلق ہمارے سیکھنے کے ساتھ ہے، کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں. اور سیکھنے سے پہلے مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو سچی بات ہے. بس ایک انسان کو ہو جاتا ہے نا کہ یہ چیز میں نے سیکھنی ہے، شوق یا اس طرح کچھ، یا ہاں کچھ لوگوں کی ضرورت ہمیں فیل ہوتی ہے کہ ہاں یہ نا مطلب شاید ہم لوگوں کی اچھے سے بہتر ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن جیسے جیسے ہم سیکھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہمارے اپنے لیے بھی بہت ضروری ہیں، ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے. اور جیسے وہ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ نمل میں پڑھا تھا کہ چونٹیاں کیا کرتی ہیں، وقت آنے سے پہلے وہ ریڈی ہوتی ہیں. تو ہم لوگوں کے لیے بھی یہ چیز ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک سینیریو کو دیکھیں اور پھر ہم سوچیں، ایک وقت گزر جائے پھر ہم سوچیں کہ اس کا کیا سولوشن ہے. ہم پہلے خود کو ریڈی کریں، ہم پہلے خود کو اتنی اویئرنیس، اتنا نالج دیں کہ اگر ایسا مسئلہ کوئی ہو جائے تو میں نے کیسا ریئیکٹ کرنا ہے. تو جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے، اس کے ہمارے پاس 5 اس کی انگریڈینٹس کہہ لیں، 5 اس کے پوائنٹس یا کچھ بھی، کہ یہ ساری 5 چیزیں نا ایموشنل انٹیلیجنس یعنی جذباتی جو ہماری سوچ سمجھ ہوتی ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ 5 جو پوائنٹس ہیں ان کو سمجھنا ہے، جس میں سے سب سے پہلے ہے سیلف اویئرنیس. سیلف اویئرنیس کیا ہے کہ آسان الفاظ میں یہ چیز ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ میں کون ہوں. سب سے پہلے اپنا پتہ ہو کہ نا جیسے ہمیں قرآن اور اسلام بھی یہ چیز سکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے، مطلب کہ وہ غور و فکر کرتے تھے نا چیزوں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دیکھتے تھے آسمان کو، جیسے دیکھنا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، مطلب جو دوسری چیزیں ہیں، آسمان ہے، سورج ہے، ستارے، وہ تو بعد میں. سب سے پہلے تو میں خود ہوں نا، میں خود پر تو غور و فکر کروں کہ مطلب کہ میں کون ہوں اور میرے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں، خود کو میں پڑھوں، خود کو میں جانوں نا. اور جب انسان جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم چیز دیکھیں، اکیلے میں جب ہم بیٹھتے ہیں اور انسان سوچتا ہے خاموشی میں، وہ سب سے بیسٹ ٹائم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. اس وقت آسمان کو دیکھنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ آل عمران کی لاسٹ 10 آیات پڑھتے تھے آسمان کی طرف دیکھ کر. تو اس میں بھی کیا ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے. زمین و آسمان اللہ کی
تخلیق، جو رات اور دن کا آنا جانا، مطلب ٹوٹلی غور و فکر کرنا. جب ہم خاموشی اور ضروری نہیں اس کے لیے ہمیں گھنٹے چاہیے، اس کے لیے 5-10 منٹ بھی کافی ہیں. آپ فجر کی نماز کے بعد، مطلب ایک بات ہو سکتی ہے نا کہ بچوں کا شور ہوتا ہے اور اس طرح ہم یہ چیز نہیں کر سکتے. ہم کر سکتے ہیں، بچے 24 گھنٹے نہیں جاگ رہے ہوتے نا. بس ہاں، ہمیں اپنی نیند کمپرومائز کرنی ہوگی. ہمیں تہجد کے ٹائم یا فجر سے کوئی 5-10 منٹ پہلے اٹھنا ہوگا. ہم اپنے جائے نماز پہ بیٹھ کے سوچیں. کیا سوچیں، یہ ہم اس کو مزید بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں نا، اور ہم پہلے کیا تھے. اور اگر ہم یہ ایموشنلی بات کریں، یا انسان کسی چیز سے سفر کر رہا ہے، یا وہ جیسے تہجد ٹائم اٹھا ہے کہ وہ پریشان ہے، وہ بہت زیادہ کسی ٹراما سے گزر رہا ہے، یا وہ اپنی ہی کسی عادت سے مطلب تنگ پڑا ہوا ہے کہ میں کیسے اپنا غصہ، اپنی چیزیں کنٹرول کروں، کیا سچویشن ہے، کیا چیزیں ہیں جو بھی ہے. تو وہ اپنے جائے نماز پہ بیٹھ کے خاموشی میں، جب اس کو کوئی نہیں بلانے والا، 5-10 منٹ بالکل بھی اس کی وہ خاموشی جو اس کا می ٹائم ہے وہ ٹوٹے نہیں. اس وقت وہ اپنے بارے میں سوچے، اور اپنے بارے میں وہ دیکھے کہ میری اسٹرینثs کیا ہے، میری مطلب کہ میری جو چیز مجھے طاقت دیتی ہے، قوت دیتی ہے، وہ کیا ہے، میری ویکنیسز مطلب کہ میری کمزوریاں کیا ہیں. اپنی ہمیں اچھی چیزیں بھی پتہ ہوں، ہمیں اپنی بری چیزیں بھی پتا ہو، ہمیں اپنا پتا ہو کہ میرے اندر کیا کیا پازیٹیو چیزیں ہیں، میرے اندر کیا کیا نیگیٹیو چیزیں ہیں. اور خود کو جاننا، اپنے جذبات کو جاننا کہ میرے کون سے جذبات سب سے زیادہ مجھ پر حاوی ہوتے ہیں. ہر کسی پر غصہ حاوی نہیں ہوتا ہوگا، کسی کے اوپر غم کی چیز حاوی ہوتی ہوگی نا، کسی کے اوپر مطلب ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. کوئی لوگ اپنی ہیپینس میں اتنا ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لمٹس کراس کر دیتے ہیں. تو اپنی جذبات کو دیکھنا کہ میں کس معاملے میں زیادہ سینسیٹیو، اور میں کس معاملے میں زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں نا. کون سی ایسی چیز ہے جو میرے کنٹرول میں نہیں رہتی، یا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو نا میرے کنٹرول میں نہیں رہتی نا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے ایموشنل ہوتے ہیں کہ ان سے نا کسی جانور کی تکلیف بھی نہیں دیکھی جاتی، اور وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ مطلب وہ نہیں دیکھ سکتے نا، وہ بلڈ نہیں دیکھ سکتے کسی کا، کچھ بھی اس طرح نا. دوسری سائڈ پر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو نا دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جو دوسروں کو تکلیف دیکھ کر مطلب انہیں کیا کہتے ہیں کہ نا، دلی سکون تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کے جذبات کو تسکین ملتی ہے. مطلب انہیں لگتا ہے کہ میرے مسائل کا یہ حل ہے کہ میں ان لوگوں کو تکلیف دوں، چاہے وہ اپنی باتوں سے، چاہے وہ اپنے کاموں سے، یا کسی بھی طرح سے نا. تو ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، پرابلمس ڈفرینٹ ہے، ہر کسی کا ایشو ڈفرینٹ ہے. اس لیے ہمیں کوئی دوسرا نہیں اتنے اچھے سے جان سکتا. اللہ کے بعد جو ہمیں جان سکتا ہے نا، وہ ہم خود ہیں. ہم نے خود اپنے لیے دیکھنا ہے کہ کیا چیز مجھے نا قوت دیتی ہے، کیا چیز مجھے مضبوط بناتی ہے، کیا چیز مجھے کمزور کرتی ہے. کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ بات کر کے، جن کے درمیان میں بیٹھ کر مجھے اچھا لگتا ہے، مطلب میں اپنے آپ کو بہتر فیل کرتی ہوں. اس سینس میں علمی لحاظ سے بھی اور ایموشنلی بھی اور ہر لحاظ سے نا انسان بہتر فیل کرتا ہے. کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ میری ویکنس پہ بات کرتے ہیں؟ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ ٹونٹ مطلب کہ ہاں وہ تنزیہ چیزیں ہاں، کرتے ہیں؟ کل میری اور کلاس تھی. ان کے درمیان میں بیٹھ کے مجھے نا اچھا فیل نہیں ہوتا. مطلب جب ان کے ساتھ میری بات ہوتی ہے تو میں خود کو بڑا ویک اور اس طرح فیل کرتی ہوں. ہم نے خود ہی مطلب نا فلٹر کرنا ہے چیزوں کو، خود ہی ہم نے اپنے آپ کو جاننا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ہمیں ملتی ہے نا، وہ وہی ہمارے لیے سولوشن ہے. وہی ہمارے لیے وہی نا، آپ کہہ لیں کہ بہت سی چیزوں کو ملا کر جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو یہی ہمارے پاس حل ہے. تو جو سیلف اویئرنیس ہے، اپنے آپ کو جاننا، اپنے آپ کو پڑھنا، اپنے آپ کو سیکھنا، اس کا جو بنیادی رول ہے نا، مطلب پریکٹیکلی ہم اس چیز کو کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز کہ ہم نے جو ڈسکس کر لی. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو کسی چیلنجنگ ٹاسک میں رکھنا، کوئی مشکل چیز اپنے آپ کو، چاہے وہ پڑھنے کے لیے دینا، چاہے وہ کرنے کے لیے دینا، کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لینا. اور کیا ہوگا کہ جب ہم نا، فار ایگزامپل کہ ہم کوئی ٹیم ورک سٹارٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سارے لوگ مل کر نا یہ ایک کام کریں گے، کسی ایک صورت پر، کسی ایک چیز پر ہم لوگوں کے اندر اس چیز کی اویئرنیس کریں گے، ہم لوگوں کو اویئر کریں گے، یہ چیز لوگوں کو پتہ چلے. اب لوگوں کے ساتھ مل کر جب ہم کام کریں گے نا، تو کیا ہوگا کہ پتہ چلے گا کہ میرے اندر
کون سی پازیٹیو چیزیں ہیں کون سی نیگیٹو چیزیں ہیں. مطلب جب ہم انوالو رہیں گے ایکٹیو رہیں گے مجھے پتا چلے گا کہ مجھے تو بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے, میں بڑی جلدی تنگ پڑ جاتی ہوں لوگوں کی باتوں سے. تو یہ میرے اندر مسائل ہیں. مطلب پہلے تو مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ میرے اندر یہ مسائل ہیں بھی یا نہیں. تو جب ٹیم ورک کیا, ایک کام کیا, ایک اسٹیپ لیا, تو پھر مجھے پتا چلا کہ ہاں مطلب نا مجھ سے لوگوں کے رویے چیزیں اتنی ہینڈل نہیں ہو پاتے اور میں بڑی جلدی اس چیز کا نا رسپانس دے دیتی ہوں, وہ کبھی بول کر اور کبھی کسی طریقے سے نا. تو میں مطلب کسی ٹیم کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتی. تو پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے, لیکن پتا تو چلا نا, کم از کم ہم نے لرن تو کیا نا, ہمیں آئیڈیا تو ہوا نا کہ نا میرے اندر چل کیا رہا ہے, میں آخر کس ٹائپ کی ہوں, ہے نا. تو اس کے بعد ہے اس چیز کو ہم مزید پڑھ سکتے ہیں, اپنے ویژنس اپنے پرپس. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے ویژن ہمیں قرآن میں دیا نا, اسی کو ہم اپنا لیں. وہی اللہ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں لگائی ہیں اسی کو ہم لے لیں. تو یہ چیزیں خود ہی ہم نا فلٹر بھی ہوتی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سکھاتے بھی جاتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں پڑھنے کے پہلے بھی مجھے اور بعد میں بھی یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ قرآن کو ہم اچھے سے سمجھ جائیں نا, تو مطلب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کتنا بھی ادا کریں وہ ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے ہمیں قرآن سکھایا. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کسی مسائل میں ہیں اور مطلب اب ہمیں چیزوں کے حل چاہیے, بہت سے مسئلوں سے ہم گزر گئے, اب ہم ان کے سولوشنس دیکھنے کے لیے ہم قرآن کھولیں, جو کہ بہت اچھی چیز ہے, جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن دوسری سائڈ پہ ایک وہ چیز ہے نا کہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی سکھا دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی قرآن اور چیزیں دے دی, اور یہ بہت ہی نا مطلب اچھی چیز ہے. ہم پہلے ہی اپنے آپ کو نا اس چیز کے لیے ریڈی رکھیں. اچھا, اس سے پہلے نا ہم سیلف موٹیویشن پہ بات کرتے ہیں, جو ہم نے ایک دوسرا جو انگریڈینٹ کہہ لیں, دوسرا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس, سیلف موٹیویشن. اچھا, موٹیویشن نا ایک الگ سے ٹاپک ہے, اس کو ہم الگ سے پڑھ سکتے ہیں اور یہ بڑے مزے کا ٹاپک ہے, لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں, ہم اپنی موٹیویشن کی بات کر رہے ہیں. ہمارا اسلام نا, جو سائنس تو اس میں بہت کچھ کہتی ہے, اتنا کچھ ہے نا کہ, لیکن ہمارا اسلام ہمیں کیا کرتا ہے کہ وہ ہمیں نا انر موٹیویشن دیتا ہے. اسلام مطلب اسلام تو سب سے بیسٹ چیز ہے نا جو اللہ نے ہمیں دے دی, جو اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر. ہاں, ہم اس سے سیکھنے والے بن جائیں, اور اسلام نے جو پریکٹیکلی جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں اس کو ہم کرنے والے بن جائیں, تو سولوشن ملتے ہی ملتے ہیں, ہمیں کسی دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں, ہم دونوں چیزیں ملا کر جب دیکھتے ہیں سائنس اور اسلام, تو ہاں ہمارا دماغ اور بڑا ہو جاتا ہے اور ہم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی بہتر سولوشنس نکال سکتے ہیں. تو جو اسلام ہے ہمیں اندر سے اتنا موٹیویٹ کرتا ہے نا کہ ہمیں باہر کی جو مطلب کہہ لیں کہ نا آؤٹر موٹیویشن کے جو باہر کی کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی آ کر ہمیں کہے نماز پڑھے, کوئی آ کر کہے, یا ہم مطلب اس طرح کی چیزیں نا آپ سمجھ رہے ہیں, تو وہ اتنی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں, شروع میں پڑھ سکتی ہیں, لیکن انسان اس کے اوپر زندگی نہیں گزار رہا ہوتا کہ اب تو میرا دل کر رہا ہے میں نماز پڑھ رہی ہوں, لیکن اب مجھے موٹیویشن نہیں ہو رہی تو بس میں نہیں اب پڑھ رہی. ایسا تو نہیں ہے نا, ہم جیسے بھی ہوتے ہیں تھکے ہوتے ہیں, جو بھی نیند آئی ہوتی, کچھ بھی ہے, ہم نے نماز تو پڑھنی ہوتی ہے, کیونکہ ہماری جو اندر کی موٹیویشن ہے, کیونکہ اسلام ہمیں ویسے موٹیویشن سے زیادہ ڈسپلن سکھاتا ہے نا, ڈسپلن سکھاتا ہے. موٹیویشن تو بہت زیادہ دفعہ ہمارے اندر نہیں ہوتی, بہت سے کاموں کے لیے نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اسلام نے ہمیں بتایا, ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کے فائدے یہ ہیں, اس کے نقصان یہ ہیں, ہم یہ کر لیتے ہیں. اور ہر دفعہ ہمیں فائدے یاد بھی نہیں ہوتے, مطلب ہر دفعہ ہمیں وہ نقصان بھی نہیں یاد ہوتے, بس ہم نے وہ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ اسلام جو ہے نا, اسلام نے ہمیں دین ہی ہمارا ایسا ہے, اس نے ہمیں میکانزم ہی ایسا دیا ہے, طور طریقے ایسے سکھائے ہیں کہ انسان سیلف موٹیویٹ ہمیشہ نہ بھی رہے تو وہ چل پڑتا ہے. لیکن سائنس اس سے تھوڑا سا اور طرح سے بھی کہتی ہے. تو ہر بندے کی موٹیویشن نا, مطلب ایک بندہ ہے وہ کام کرنا چاہ رہا ہے لیکن کر نہیں پا رہا نا, وہ مطلب وہ اسٹیپس پریکٹیکلی اسٹیپس نہیں لے پا رہا. تو یا یوں کہہ لیں کہ ایک بندہ ہے کہ وہ نا ایک سینیریو اپنے سامنے رکھتے ہیں ہم, کہ ایک انسان ہے, وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے, مطلب جو سیڈنس کا ہم نے ایک پڑھا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ دکھ میں اور تکلیف میں چل رہا ہے. اب اس کو موٹیویشن نہیں ہو رہی کہ میں نا نماز پڑھوں, اس کو اس بات کی بالکل بھی وہ خود کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہا کہ میں اذکار پڑھوں, میں مطلب دعا مانگوں یا کچھ بھی اس طرح ہے نا. تو ایسے انسان کو ایک تو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, ہم اس کی ہیلپ کریں یا کچھ بھی ہے, لیکن دوسرا وہ اپنے آپ کو خود بھی دیکھے. ہمیشہ موٹیویشن سے کام نہیں چلے گا, ہمیشہ دوسروں کے اٹھانے سے نہیں ہم اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا اور ایسا دین دیا ہے, ہمیں خود کو خود ہی اٹھانا ہوگا, خود کو موٹیویشن خود ہی دینی ہوگی اپنے لیے. ہر بندے کی زندگی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر بندے کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. میرے لیے موٹیویشن کچھ ہو سکتی ہے, جیسے ایک بندے کو جب وہ دکھ تکلیف میں چل رہا ہے اس کو سکون ملے گا نماز میں, ایک انسان کو کسی کو ذکر اذکار میں مل سکتا ہے, کسی کو قرآن سننے سے مل سکتا ہے. اور اگر میں اپنا کہوں تو مجھے قرآن مطلب قرآن کی
لاؤڈلی اونچی آواز میں تلاوت کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، کہ جیسے انسان منہ کھول کے پڑھتا ہے، گلا کھول کے پڑھتا ہے، تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا. تو یا ان سب کا ہوتے ہوئے جو چیز سب سے پہلے ہمارے اندر ہونی چاہیے اسلامکلی، وہ جیسے ہم اگر تقدیر کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر ہماری لکھی ہوئی ہے، اللہ کا تعارف جو مطلب اللہ تعالیٰ اپنا جو 99 نیمز اللہ نے ہمیں بتایا، اللہ کا انٹروڈکشن ہم پڑھتے ہیں، تو یہ چیزیں بہت حد تک نہیں یہ فکس ہو جاتی ہیں، یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس وقت فزیکلی تو کچھ نہیں ہوتا، وہی حالات ہوتے ہیں، سب وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی چیزیں، وہی غم دکھ تکلیفیں ہوتی ہیں. انسان اندر سے اتنا موٹیویشن پلس وہ اتنا اس کو جیسے حسن زن اللہ پر ہوتا ہے، اتنا اس کا یقین بن جاتا ہے اندر سے، وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ اب اس کو آؤٹر موٹیویشن کی ایسا ضرورت نہیں پڑتی، اس کو نہیں ضرورت پڑتی کہ کوئی آ کر مجھے کہے اور اس طرح نا. تو ہم تو کیونکہ سب سے پہلے اپنا اسلام اور اپنی وہ چیز دیکھیں گے نا، جب اسلام میں ہمیں سولوشنس مل رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے وہ لینے چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے جو آسان والے شاید ہوتے ہیں نا، تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نا اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم انہی کو پریکٹس کر لیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی لے لیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیکن نہ ہم نے نماز، نہ اذکار، نہ دعا، نہ ہم نے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، اور نہ ہی ہم نے تقدیر کو پڑھنا ہے، اور غصے میں ہے تو نہ ہم نے پانی پینا، مطلب اسی مومنٹ میں نہ ہم نے وضو کرنا ہے، نہ ہم نے وہ جگہ چھوڑنی ہے. تو مطلب ان میں سے کچھ بھی نہیں کرنا، اور پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا غصہ بھی کنٹرول ہو اور ہم ٹھیک بھی ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو جیسے حدیثوں میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے پوچھا گیا نا کہ برداشت کیسے آئے گی، تو کیا جواب ملا تھا کہ برداشت تو برداشت کرنے سے آئے گی نا. صبر کیسے آئے گا؟ صبر تو صبر کرنے سے آئے گا. تو اپنے اندر خود کو اتنا اسٹرانگ بنا لے انسان، اتنا اپنا عقیدہ، ہم مسلمان اپنا عقیدہ، اپنا ایمان اتنا مضبوط کر لیں کہ ہمیں باہر کی چیزوں کی اتنی ضرورت نہ پڑے. ہاں لیکن اگر پڑتی بھی ہے تو وہ بری چیز نہیں ہے. لیکن وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے اگر ہمیں سیلف اویئرنیس ہوگی نا، اپنا پتہ، اپنے مسئلوں کا پتہ ہوگا. یہ ہم ایک نبی کی دعا اور ان کی سٹوری سے بھی دیکھ لیتے ہیں. کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ ٹائم بہت زیادہ لے لیا میں نے، لیکن میں جلدی سے آگے جاتی ہوں. آم، جیسے نا ایک اسکالر کی بات تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مطلب جیسے مجھے ان کی بات یاد ہے کہ میرے نزدیک جو بندہ دعا میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا نا، مطلب جو دعا میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اس کی موٹیویشن ہم زیرو پر کہہ سکتے ہیں. یا اس کا الٹ انہوں نے ایسا کہا تھا کہ جو انسان نماز پڑھ کر یا کیسے بھی، یا وہ جو کھڑے کھڑے اس کے اوپر جو مصیبت پریشانی آئی ہے، اس وقت وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر لیتا ہے نا، اس سے زیادہ کوئی بندہ سیلف موٹیویٹ، یا مطلب اس سے زیادہ کوئی بندہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. کہ جو بندہ اپنی جو پیک کا جو اول ٹائم تھا صدمے کا، پریشانی کا، اس وقت اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ مضبوط بندہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی. تو کیا چیز ہے کہ ہم خود کو پڑھیں، خود کو جانیں، پھر ہمیں سولوشنس پتہ چلیں گے نا. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل میں ہم کتنے موٹیویٹڈ ہیں، اور ہم کہاں پر مطلب اسٹینڈ کرتے ہیں، اور ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. اچھا، نمبر 3 پر جو چیز تھی ایمپتھی، مطلب کہ احساس ہونا نا، مطلب احساس کرنے والا، کسی کا دکھ تکلیف، کسی کے دوسرے کے ایموشنس، دوسرے کے غصے کو بھی ہم سمجھے. ہمیشہ ایسا نہیں ہو کہ نہ ہم اپنے غصے کو تو جسٹیفائی کریں کہ اس وقت میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، تو دوسروں کے غصے کو ہم اس طرح دیکھیں کہ یہ بندہ ہے ہی بڑا بدتمیز، یہ بندہ، اس کو تو بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے ایسے، اس نے ہمیشہ ہی ایسے رہنا ہے. ایسا نہیں ہے. تو ہم نا اپنے جذبات کے بارے میں جس طرح ہم احساس رکھتے ہیں، جس طرح ہم اپنے جذبات کے بارے میں مطلب ہوتے ہیں نا کہ خود کو ڈیفینس کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، تو ہم دوسروں کے بارے میں بھی ذرا سا مطلب نا اس طرح سوچ لیں کہ ہاں اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. ہم احادیث سے بھی اس کی وہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نا ویل اویئر ہوں اپنے مسئلوں سے بھی، لیکن دوسروں سے مراد باہر کے لوگ نہیں ہیں، اپنی فیملی کے لوگ جن کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزار رہی ہیں. مطلب اپنی فیملی کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا مسئلے چل رہے ہیں. تو کیونکہ جب ہم کسی کی بات سے ہرٹ ہوتے ہیں نا، ہمیں کسی کی بات سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت بجائے اس کے کہ ہم اگلے بندے کو کوسنے کے، ہم یہ سوچیں کہ میں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کرنی جس وجہ سے میری کسی بات سے دوسرے لوگ نا اس مطلب پریشانی میں جائیں، ان کا دل دکھے، اور اس طرح نا. تو ایک بلکہ ٹیچر نے جو چیز بتائی تھی، مطلب ویڈیو دکھائی نہیں، بتائی تھی، کیوں ویڈیو نہیں مل سکی، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ کوئی نا سوری مجھے کنٹری بھی نہیں یاد، لیکن یہ ہے کہ ویسٹرن کوئی کنٹری تھی، وہاں پر کوئی ٹیچر تھے، اور وہ نا بچوں کو پڑھا رہے تھے، اور بچے کیا کر رہے تھے، انتہا درجے کی بدتمیزی کر رہے تھے. مطلب وہ ان کا مذاق بنا رہے ہیں، کوئی بچے ان کو نا باتیں کر رہے ہیں، اور
مطلب ان کا بالکل بھی اس طرف دھیان نہیں ہے کہ ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ نا عجیب عجیب طرح کے نا مطلب وہ جملے کس رہے ہیں اپنے ٹیچر کے اوپر اس طرح نا۔ تو جب بات کمپلیٹ ہو گئی نا، انہوں نے اپنا جو بھی تھا لیکچر چیز کمپلیٹ کر لی، تو نا ایک اسٹوڈنٹ اٹھی اور انہوں نے پوچھا کہ نا میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت سے کہ آپ اپنا کام لگے ہوئے ہیں، کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں، اور نا دوسرے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ اتنے بدتمیزی کر رہے ہیں اور اس طرح مطلب اتنی بری بری باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کی طرف کوئی بھی مطلب آپ کی اٹینشن نہیں تھی کچھ بھی اس طرح۔ تو ان ٹیچر نے کہتی ہیں کہ ایک بات بتائی، وہ کہتے ہیں کہ ان کو میری ضرورت ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں نے انہیں سکھانا ہے، انہوں نے مجھے نہیں سکھانا۔ مطلب کہ ام، ضرورت والی بات تو ہمیں سمجھ آ گئی، لیکن ایک ٹیچر ہے نا، اگر بچے اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں تو وہ بھی بدتمیزی کرنا شروع ہو جائے گی، تو پھر تو وہ بھی ان کو انڈائریکٹ وے میں سکھا رہی ہے نا، کہ جب آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو آپ نے بڑھ چڑھ کے اس میں مقابلہ لینا ہے، اور آپ نے مطلب اگر کسی نے ایک کیا نا تو آپ نے اس کو 10 سنانی ہے نا۔ تو یہ جو بات ہے نا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سورہ یوسف سے ہمیں بتائی گئی ہے، آج وہ طائف والی چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے نا، طائف والا واقعہ بھی ہمیں یاد آتا ہے، جو سب سے بڑی ہمارے لیے مثال ہے، کہ اس وقت بھی جب فرشتے نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہیں تو ان کو مطلب عذاب اور پہاڑوں کے درمیان کر دیا جائے، تو اللہ کے رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ نہ ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین اور توحید کریں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا نا۔ تو حسن زن بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے اسلام میں ہے نا، اللہ نے بتایا کہ دوسروں کے بارے میں حسن زن رکھنا، ان کے بارے میں اچھا سوچنا، اور اگر واقعی میں کسی کے لیے ہم خیر خواہی چاہتے ہیں، واقعی میں ہم کسی کے لیے چاہتے ہیں کہ میرے رویوں سے، میری باتوں سے اگلے بندے کا ہمیشہ فائدہ ہو، میرے سے کوئی بھی انسان کوئی بری چیز نہ سیکھے نا، تو اتنا بندہ سیلف اویئر ہو کہ کسی دوسرے کی بات سے وہ گر نہ جائے، کسی دوسرے کے ایک جملے سے وہ اپنے آپ کو اتنا نہ گرا لے کہ مطلب اسے اپنی زندگی بے مقصد فیل ہو کہ اس بندے نے مجھے یہ بات کر دی تھی۔ مطلب ایسا انسان کو دکھ ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن وہ اتنا نہیں گر جاتا کہ نہ اپنی ہی خامیاں تلاش کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اپنی ہی مطلب کہ اچھائیاں اس کو زیرو لگنا شروع ہو جاتی ہیں، کہ جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی بھی تھی وہ بھی اس کو نظر نہیں آنا شروع ہوتی۔ مطلب کہ بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے فیڈ بیک تو لیتا ہے، دوسروں کی رائے لیتا ہے، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی رائے، کس کا فیڈ بیک میرے لیے مطلب فائدہ مند ہے، اور کس کا میں نے مطلب کس کے اوپر میں نے غور کرنی ہے اور کس کے اوپر نہیں کرنی۔ ہر بندے کی بات، ہر بندے کے جملے کو وہ اپنے دل میں اور اپنے مطلب کہ دماغ میں جگہ نہیں دیتا۔ جو بندہ سیلف اویئر ہوتا ہے، جس کو اپنا پتا ہوتا ہے، اپنے مسائل کا، اپنی چیزوں کا جس کو پتا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو اسی اس میں ہمیں چیز سمجھ میں آتی ہے کہ نا دو طرح کی جیسے تعریفیں ہوتی ہیں نا، دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو جیسے پریز کر رہے ہوتے ہیں ان کو کسی بھی بات پر۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کتنے پیارے لگ رہے ہو، ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہے، آپ کی مطلب نا فزیکلی ہم کسی چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی یہ چیز اچھی ہے اور اس طرح نا۔ دوسرا جو سیلف اویئر بندہ ہوتا ہے نا، جس کو پتا ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کے بجائے وہ تعریف کرتا ہے کہ آپ مشکل وقت میں بہت اچھے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرتے ہو، آپ کے اندر صبر بہت زیادہ ہے، آپ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چلتے ہو، آپ غصے کو بہت اچھے سے کنٹرول کر لیتے ہو، اور آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سکھاتے ہو۔ مطلب وہ ایٹریبیوٹس پہ بات کرتا ہے، وہ لوگوں کی مطلب اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، لوگوں کی اچھائیاں جو ہوتی ہیں اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس پر بات کرتا ہے، بجائے اسی کے اس کے کہ وہ کسی کی فزیکل اپیئرنس پہ بات کرے، کسی کی مطلب جو فزیکل چیزیں ہوتی ہیں جس کا نہ اس کو فائدہ ہے نہ اس کو نقصان ہے۔ ہاں، جب ہم کسی کی اس طرح تعریف کرتے ہیں نا کہ آپ نے بہت اچھا کچھ بھی کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے چیز، تو اس کی تعریف کرتے ہیں، تو ایک تو اس دوسرے بندے کے لیے تو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی مومن کو خوش کرنا بہترین صدقہ ہے، تو دوسرے بندے کو تو ہم خوش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ موٹیویٹ ہوتا ہے، نیکسٹ وہ اور اچھے سے کام کرے گا، کوئی تھوڑے سے مسئلے بھی ہوں گے تو وہ اس کو ٹھیک کرے گا۔ لیکن جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ایسی چیزوں پر تعریف کرنے کے بجائے دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان پر مطلب غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اگر اس چیز کا فائدہ بہت ہے تو اس چیز کا نقصان بھی بہت ہے۔ تو ہم نے کبھی کسی کو ایسے نہیں کہنا کہ تم تو بہت ہی گندے والا غصہ کرتی ہو، اور تم تو بہت ہی غصے میں غلط باتیں کر جاتی ہو، اور اس طرح نا غصے میں یا غم میں یا کسی بھی ایموشنس کو آپ لے لیں تو اس طرح بہت کرتی ہو، تو یہ بات اتنی نہیں، یہ بات بالکل ہی نہیں ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں سیرت سے، یا آپ کہہ لیں سورۃ العال عمران 159 جیسے میں نے لکھا ہوا ہے، حالہ لکھی، ہاں یہ آیت جو ہے نا سورۃ العال عمران کی آیت نمبر 159، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں
اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبما، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے، من اللہ، اللہ کی رحمت سے کیا ہے، لنت لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے نرم دل ہو. کسی کے لیے نرم دل ہونا، کسی کے لیے مطلب سافٹ کارنر رکھنا اپنے دل میں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہ ہونا چاہیے. ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا، ایک ماں بھی لیڈر ہی ہوتی ہے نا، تو ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. اور جب تک یہ صفات ہمارے اندر نہیں ہوں گی نا، ہم نرم دل نہیں ہوں گے کسی کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہی ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل، مطلب تنگ دل ہوں گے، سخت دل ہوں گے نا، تو کیا ہوگا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر آپ سخت دل ہوں گے، غصہ اور مطلب اس طرح والی چیز ہوگی، تو یہ لوگ کبھی بھی آپ کے ارد گرد اکٹھے نہیں ہوتے. تو جو لوگوں کا اکٹھا ہونا ہے، لوگوں کی محبت ہے، وہ کس وجہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے پیار کی وجہ سے، ان کی محبت، سکون، کہ ان کی کمپنی میں لوگ ریلیکس فیل کرتے تھے. لوگ یہ نہیں ہوتے تھے کہ، کیونکہ سمجھانے کا انداز بھی بعض دفعہ اتنا وہ انسان اگریسو ہو جاتا ہے کہ مطلب جو ٹھیک نہیں ہوتا نا. تو اگر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ بھی اگر اس طرح ہوتے نا، تو پھر لوگوں نے کہاں پر سننا تھا، مطلب پھر تو لوگوں نے نہیں آنا تھا نا پاس. تو لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جب مطلب کہ وہ لوگوں کو سمجھانے والی پوزیشن میں آتا ہے، لوگوں کو سمجھانے کے اس میں آتا ہے، تو اپنے دل میں نا وہ نرمی رکھتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے نا، مطلب ایگزیکٹ حدیث کے ورڈز مجھے یاد نہیں ہے، لیکن حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور خوبصورتی پیدا کرتے ہیں. مطلب اس چیز کو اللہ تعالیٰ نکھار کے آپ کو دکھائیں گے ہی دکھائیں گے. لیکن اگر سختی کے ساتھ ہم چاہیں کہ بچے بھی ٹھیک ہو جائیں اور ہم بھی ٹھیک ہو جائیں اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا. مطلب ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں سکھانا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، جو دوسرے ہیں نا، اپنا معاملہ وہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن دوسروں کے معاملے میں یہ چیز ہے کہ ان کو معاف کریں، درگزر کریں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کریں. اللہ سے بھی مطلب ایک معاملہ ہو گیا نا بہت کوئی برا قسم کا ہو گیا ہے، انسان کا دل بہت دکھ گیا جس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا. تو اب اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے یہ چیز ہے کہ، کیونکہ وہ حدیث بھی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نا مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. وہ چیز بھی تو ہے نا، ہم نے اس کو بھی لینا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے انہی لوگوں میں، انہی باتوں میں انوالو رہنا ہے اور انہی میں ہم نے اٹھنا بیٹھنا ہے کہ جہاں سے دوبارہ ہمیں نقصان ہو. ایسا نہیں ہے. ہم نے خود کو پیچھے ہٹانا ہے، 2 اسٹیپ پیچھے کی طرف لینی ہے، لیکن اپنے اندر کے سکون کے لیے کہ ہم اندر سے خود کو مطلب اس چیز سے ہم باہر آ جائیں. لوگوں سے درگزر کریں، ان کو معاف کریں، اپنے لیے استغفار کی دعا کریں، کیونکہ ہم اللہ سے بھی تو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں معاف کر دے. لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اور مطلب کوئی دکھ کا ٹائم آ گیا، کسی نے اچھی باتیں کی ہوں گی، کسی نے بری باتیں کی ہوں گی، تو اپنے لیے سب سے پہلے خود کو معاف کریں، لوگوں کو معاف کریں، اور دعا کریں. اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور ہمیں صرف بتا رہے ہیں، یہ بہت سے ٹاپکس کو یہ آیت نا ملا دیتی ہے. اور بہت سی چیزیں اب ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی جب ہم اس آیت کو پڑھ لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بتا رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کے ساتھ مشورہ کریں. تو جو لیڈر ہے، مطلب لیڈر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کا، کسی کمپنی کا، یہ ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک ٹیچر کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے جس بھی پوزیشن میں ہمیں رکھا ہوا ہے، تو وہ کیا ہوتے ہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وہ ان کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں. مطلب ماں باپ اپنی ہر چیز بچوں کے اوپر نہیں مطلب وہ تھوپتے کہ ہمارے مطلب یہ رولز اور چیز نہیں، وہ ان کے ساتھ مشورے کے ساتھ چلتے ہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ عزم کر لو، پکا ارادہ کر لو کسی کام کا، تو کیا کرنا ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر توکل کرو. کیونکہ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کسی کام کا، تو ضروری نہیں ہم اس قابل ہوں کہ ہم اس کو کمپلیٹ بھی کر لیں. اور اپنے اوپر انسان کو شک تو رہتا ہے کہ ہم کر سکیں گے یا نہیں. تو وہ اپنے سارے ڈاؤٹس یا چیزیں سائڈ پہ رکھ کے کرنا کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں وہ ٹیکنیکس کے نا ہم اپنے ڈاؤٹس یا چیزیں کیسے دور کریں گے. ہمیں جو اللہ نے سب سے بڑی چیز بتائی نا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کرو، اللہ پہ یقین رکھو. ان اللہ، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتوکلین، جو اللہ پر یقین کرتے ہیں نا، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بڑی محبت رکھتے ہیں. تو سب سے بڑی اسکل اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہمیں سکھا رہے ہیں نا، وہ توکل کی ہے. مطلب اللہ پر یقین. اور اللہ پر یقین کیسے ہے کہ جیسے یہ آیت سورہ آل عمران میں کیا بات تھی، وہ غزوہ احد کی بات تھی نا، جو مطلب وہ پہاڑ کے اوپر صحابہ کو کھڑا کیا گیا، اور پھر جس جنگ میں مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا، غزوہ احد ہے نا. تو کیا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ مدینہ کے اندر رہ کر مطلب جہاد کیا جائے، لڑا جائے، یا مدینہ سے باہر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل میں یہ تھا کہ مدینہ کے اندر، کیونکہ مدینہ میں ذرا زیادہ سیفٹی چیزیں تھیں. تو لیکن جو ینگ صحابہ تھے وہ ذرا مطلب
انرجیٹک اور اس طرح مطلب تھے، انہوں نے اپنا مشورہ دیا، انہوں نے کہا نہیں مدینہ سے باہر جا کے ہم مطلب ان کی ایسی کی تیسی کریں گے اور نا صحیح جوش کے ساتھ اس طرح نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روم میں جیسے چلے گئے اور انہوں نے زرہ اور اپنا جو جنگ کا لباس ہوتا ہے وہ پہن لیا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے نا، ان کو غصہ آیا ان صحابہ کہ اللہ کے نبی کے آگے تم لوگ بولے اور اس طرح نا. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ کہ ہم نا مطلب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوری کیا سب کی طرف سے اور اس طرح، اور کہا کہ ہم نا مدینہ کے اندر ہی لڑ لیں گے، ہم باہر نہیں جاتے ہیں، کچھ بھی اس طرح کی بات کی نا کہ جو آپ کی مرضی ہے اس طرح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ جب نبی مطلب زرا جو جنگ کا لباس ہوتا ہے وہ پہن لیتا تو اس کو اتارتے نہیں ہے. یعنی کہ یہاں پر ہمیں ایک جو چیز سمجھ میں آ رہی کہ اپنے ایکشنز میں اتنا پکا ہونا لیڈر کو کہ جب ایک ڈیسیژن لے لیا نا تو اس کو پھر کرنا ہے، پھر اللہ سے دعائیں کرنی ہے. اور جو ہوگا مطلب غزوہ احد کے اینڈ پر جو ہوا تھا اینڈ رزلٹ مطلب وہ مسلمانوں کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوا تھا نا کہ وہ فتح بھی شکست میں ہو گئی تھی اس طرح، اس میں بھی ہمارے لیے بڑی سیکھنے کی چیزیں ہیں. لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا؟ کیا انہوں نے کوئی بلیم گیم کی؟ ان لوگوں کو کوئی الزام دیا کہ جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا؟ ایسی تو کوئی بات نہ صحابہ سے ہمیں نظر آتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ آتی ہے، نہ اللہ نے قرآن میں ایسی کوئی بات کی کہ ان صحابہ نے یہ مشورہ دیا تھا اور اس طرح. ایسی کوئی بات نہیں. تو کبھی بھی بچوں کو یا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو بھی رکھا ہوا ہے جس بھی پوزیشن میں آپ ہو، دوسروں کو بلیم نہیں دیں بلکہ پرابلم سالونگ دیکھیں کہ اس کا حل کیا ہوگا. اس ایک جو ایونٹ ایک چیز ہو گئی اس سے صحابہ نے یا آج ہم بھی کتنا سیکھتے ہیں نا. تو اس کو یہاں پر کافی سمجھتے ہیں. اس کے بعد ہے اچھا سوشل سکلز. سوشل سکل کیا ہوتا ہے کہ نا ہم ایک تو اپنی ہم بات کرتے ہیں لیکن جب دوسروں کو، یعنی ایک ایسا انسان جو اپنی بات بھی اچھے سے رکھ سکتا ہے لوگوں کے سامنے اور دوسروں کی بات بھی اچھے سے سمجھ سکتا ہے، اپنی بات سمجھا بھی سکتا ہے. یعنی اس کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں، اس کو اچھی طریقے سے بات کرنی آتی ہے، وہ اچھی طریقے سے بات لوگوں کی سن سکتا ہے اور لوگوں کو سولوشنس دے سکتا ہے اور وہ لوگوں کے مسئلے حل کر کے ان کو دے سکتا ہے نا. تو سوشل سکل سارا یہ کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد نا اس کو ہم دیکھ بھی لیں گے لیکن لیٹ ہو رہا بہت زیادہ. یہ جو لاسٹ والا ہمارے پاس رہ گیا ہے سیلف ریگولیشن. یہ کیا چیز ہے کہ جب کوئی انسان مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ڈیفیکلٹ چیزوں سے گزر رہا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ نا مطلب کیا چیز مجھے کام ڈاؤن کرے گی، اس نے اپنے لیے چیزیں دیکھنی ہے، وہی بات کہ سیلف اویئر ہوتا ہے. وہ مشکل حالات میں اگر ہم پہلے سے خود کو سیکھ لیتے ہیں، خود کو پڑھ لیتے ہیں، چیزیں سیکھ لیتے ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ فوراً کوئی ایسے ایکشن لے کے بعد میں اس کو نقصان اٹھانا پڑے، وہ کیا کرے گا کہ اپنا کیونکہ اس نے خود کو جان لیا ہے، اس کو پڑھ لیا ہے، تو اس کو وہ اپنا کوئی بھی سولوشن دیکھے گا کہ ہاں مجھے اس چیز سے ریلیف ملے گا. پہلے میں خود کو کام ڈاؤن کروں اور پھر میں دوسروں کی بھی، اپنی جو فیملی ممبرس ہیں، اپنے لوگ ہیں، ان کی میں نا مطلب ہیلپ کروں یا کچھ بھی ہے نا. یا کسی کو ایسے بھی ہیلپ ہو سکتی ہے نا کہ اگر وہ اس جگہ کو، یعنی وہ روم ہے، وہ گھر ہے، اس کو چھوڑ کر اگر باہر گھر سے باہر آ جاتا ہے اور وہ کچھ دیر واک کرتا ہے اور کچھ بھی قرآن سنتا ہے، کچھ بھی اس طرح ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو وہ خود کو تھوڑا کام ڈاؤن کر لیتا ہے، اس کا غصہ یا وہ چیز کم ہو گئی، تو اب وہ مطلب دوسرے انسان سے بات کرنے کے لیے نا ریڈی ہوگا. لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ ہے کیا سیلف ریگولیشن ہے کیا؟ تو یہ جو چیز ہے نا اس میں مطلب ہمارے پاس 5 چیزیں مزید ہیں، مطلب 5 آپ کہہ لیں کہ 5 تقاضے ہیں یا جو بھی اس کو ہم ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، ہمیں نا بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی اور آسانی سے ہم اس کو کر سکیں گے. وہ کیا چیز ہے؟ ایک حدیث ہمیں یاد ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا مسجد نبوی میں جب ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور ایک بدو انسان آیا، مطلب ایک دیہاتی انسان آیا اور نا کیا ہوا کہ اس نے آ کر وہاں پر نا مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر مطلب اس نے پیشاب کر دیا اور اس طرح صحابہ کرام بھاگے کہ اس کو پکڑے اور مارے، مطلب جو ہم نے کرنا تھا کہ نا مطلب اس بندے کی ایسی کی تیسی کہ اس نے اللہ کے گھر میں یہ کیا نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اس وقت صحابہ کرام کو روکا اور صرف روکا نہیں بلکہ کہا کہ اس کو اپنی حاجت پوری کر لینے دو، مطلب وہ اپنی چیز سے فارغ ہو جائے. جب وہ اس چیز سے ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نا یہاں پر پانی بہا دو، صاف کر دو، یعنی جو مسئلہ ہو گیا اس کو ٹھیک کرو اب. تو بعد میں وہ جو بدو انسان تھا اس کو سائڈ پر مطلب اکیلے میں نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کو نا الگ کیا اس چیز سے اور اس کو پھر سمجھایا اور اتنا پیارا سمجھایا کہ اس بندے نے وہیں پر اسلام قبول کر لیا. اس پوری ایک مطلب حدیث میں، اس پوری ایک سٹوری میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب اگر صحابہ اس وقت اس کو مطلب اس کی پٹائی کر دیتے، اس کو پکڑ لیتے،
تو اس نے اسلام کی طرف آنا تھا یا اس نے اسلام سے متنفر ہونا تھا؟ ایک بات ہے نا. تو کوئی شو کرے یا نہ کرے، بچے ہیں یا کوئی بھی ہے، جب ہم اتنا اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں تو انسان کے اندر وہ نفرت یا وہ چیز آتی ہی آتی ہے، چاہے وہ وقتی طور پر آئے، انسان کے اندر مطلب وہ چیز آتی ہے. لیکن اگر اس حدیث پر رہتے ہوئے ہم اس کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں کیا کیا تھا، کہ سب سے پہلے جو مسئلہ، ایک تو اس نے تو خراب کیا، اس نے مسجد کے اندر جو کام کیا وہ غلط تھا. اب غلط پر غلط یہ ہونا تھا کہ صحابہ نے اس کو مارنا تھا، مطلب ادھم مچنا تھا اور نہ مزید خرابی ہونی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیز سکھائی نا، کہ جب اس مسئلے ہو جائیں تو اس کو ہم کنٹرول کریں، مسئلوں کو بڑھائیں نہیں اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، بلکہ ہم کوشش کریں کہ یہ اوپر کی طرف نہیں جائے، یہ نیچے کی طرف آئے، اس کو ہم کنٹرول کریں، کام ڈاؤن ہو سچویشن اور چیزیں نا. تو جب ایک مسئلہ خراب ہو گیا تو اس کو مزید ہم نے نہیں بگاڑنا. اور جب ایک بندے کو اس سے ایک دوسری سائڈ پہ یہ چیز سیکھ سکتے ہیں نا، کہ ایک بندے کو جب غصہ آ گیا، ہسبینڈ ہے یا وائف ہے یا کوئی بھی ہے فیملی میں، اس کو جب غصہ آ گیا تو دوسرا مزید اس کو غصہ نہ دلائے، ایسی باتیں نہ کرے، ایسی مطلب زبان درازی نہیں کرے کہ جس سے اگلے بندے کا پارا اور ہائی ہو اور مسئلہ پھر سلجھے گا نہیں. اس وقت اگر آپ سمجھاؤ گے بھی نا کسی کو، کوئی بہت ہی زیادہ غصے میں ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں اور چیزیں کروں یہ وہ، تو اس وقت کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے نا. تو جو بندہ پہلے ہی اپنے ایموشنز لوز کر گیا اور پہلے ہی اپنے مطلب اپنے نفس کے اوپر اس نے کنٹرول کھو دیا ہے، تو اس وقت اس کو سچویشن یا چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی. جیسے وہ امام شافی کا بھی ایک قول تھا نا، کہ جب مطلب جب بیوی غصے میں ہو تو یعنی کہ جو انگلش میں جو بات تھی، جو مطلب جو میں نے سنی تھی وہ اس طرح تھی، وین دی وائف از فائر، کہ جب بیوی آگ بگول ہے تو یو شوڈ بی آئس، آپ کو برف بن جانا چاہیے. مطلب اتنا انسان دوسرا بندہ اتنا ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ اگر دونوں ہی فائر بن جائیں گے، دونوں ہی آگ بگول ہو جائیں گے، تو پھر نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ڈیورس کی بات ہو رہی تھی نا، تو پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرسٹ اسٹیپ تھا وہ بہت ہی حکمت والا تھا، بہت ہی وائز تھا، کہ وہ جو مزید مسئلے ہونے لگے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر اس کو روکا. اور بالفرض اگر کوئی بندہ غصہ بھی کر رہا ہے نا ایک انسان کو، تو ہو سکتا ہے وہ اپنا غبار یا چیز وہ نکال لے، اور جب وہ دیکھیں کہ چیزیں نارمل ہو گئی ہیں اور انسان سن بھی نہیں سکتا غصے والی باتیں، ایک بات ہے، تو اس وقت کیا کرے کہ وہ جگہ چھوڑ کر اپنی پوزیشن چینج کرے اور وہاں سے نکلے. اور جب وہ انسان دوسرا جو غصے میں تھا، جس نے اپنے ساتھ بھی غلط کیا، کیونکہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہمارے نامہ اعمال میں بھی تو ریکارڈ ہو رہی ہے نا، کیونکہ مطلب ہم کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ عبس میں، عبس وتولی، وہ کیا صورت تھی کہ ان کے ایکسپریشنز تھے، فیشل ایکسپریشن، مطلب فیشل ایکسپریشن پہ کیا مطلب، ان کے ماتھے پر کچھ لائنز آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ بھی ہمیں مطلب قرآن میں وہ چیز بھی اتاری کہ اللہ کو وہ چیز پسند نہیں آئی تھی. تو جہاں پر ہم غصے میں چیخیں چلائیں اور اتنا کچھ کریں، تو کیا وہ چیز کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہوگی؟ وہ فرشتے وہ نہیں لکھ رہے ہوں گے، اور ہمارے نام اعمال میں وہ اچھائی کی طرف جا رہا ہوگا یا وہ برائی کی طرف جا رہا ہوگا؟ ایک بات ہے نا. تو ہم کہیں نہ کہیں اس نے اپنے ساتھ بھی تو غلط کیا ہے نا. تو جب دیکھیں کہ اگلا بندہ سننے کے لیے ریڈی ہے، مطلب وہ بدو انسان تھا، کہ جب اس نے وہ کام کیا اسی وقت اس کو روکا جاتا اور اس مطلب مارا بھی نہ جاتا، صرف اس کو سائڈ پہ غصے سے کیا جاتا، اور اس وقت اس کو بتایا جاتا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے ذکر کی جگہ، یہاں پر ایسا نہیں کرتے. تو اس نے نہیں سمجھنا تھا نا، اس کو سمجھ ہی نہیں آنی تھی. اور یہاں پر بلکہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہم ایسی سچویشن میں ہو اور مسجد میں آ کر کوئی مطلب اس طرح کچھ کر دے، تو سب سے پہلی ہماری جو بدگمانی ہوگی یہ ہوگی نا، مطلب یہ حسن ظن تو ہم بالکل بھی نہیں کریں گے، کہ ہو سکتا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو، مطلب یہ بندہ معصوم ہو، اس کو آئیڈیا ہی نہ ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور کر کیا رہا ہے. ہم ہر بندے کے بارے میں یہ سوچتے ہیں اس کو تو پتا تھا، اس نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے، اس نے جان بوجھ کر ضد شرارت کی ہے، اس نے جان بوجھ کر اللہ کے گھر میں گند کیا ہے، یا اس طرح نا یعنی ہم کیا کہتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ نا، جو ہمارے اسلام میں مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان چیزوں سے روک دیا کہ ہم حسن زن دوسرے کے لیے ہم نا ایکسکیوزز دیکھیں کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، اپنے لیے بھی آسانی ہوتی ہے اور نہ دوسروں کے لیے بھی. کیونکہ جب وہ ٹائم گزر گیا، اس نے وہ مطلب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لوگوں سے بھی بچایا، وہ غصے والی اور نہ وہ خوف والی جو چیز تھی وہ بھی گزر گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار سے سائڈ سے کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم صاف کرو، تم نے گندا کیا تم صاف کرو.
صحابہ سے بلکہ صاف کروایا، مطلب ان کو صحابہ سے کہا گیا کہ آپ صاف کرو، تو پھر اس کو سائڈ پر مطلب یہ ساری چیزیں جب اس نے دیکھی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک مجھے یاد ہے، پتہ نہیں استغفر اللہ غلطی ہو کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا، اور اس طرح اتنا اس نے پیار کیا، اور پھر اس نے مطلب اسلام قبول کر لیا۔ تو اتنے بڑے بڑے فائدے انسان کو تب ہوتے ہیں جب ایک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سیلف اویئر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے ایموشنز کا پر کنٹرول رکھنے والا کون انسان ہوگا نا۔ تو اس کا کچھ حصہ بھی ہم اپنے اندر لانا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ پازیٹیوٹی دکھاتے ہیں، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی دکھائی۔ اگر بچوں کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ بچوں کے اندر بھی دکھاتے ہیں، تو سچویشن کو دیکھتے ہوئے پھر ایکشن لینا، اور اگر اپنی منمانی ہے تھوڑی دوسروں کی بھی ماننی پڑے گی نا، یہ جو حدیث ہمیں، اور مطلب ایک طرف تو یہ نا ایک حدیث سے ہم اتنے سارے لیسنز پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم سائنس کی اس سے 100 چیزیں پڑھ سکتے ہیں، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم حدیث سے سیکھیں اور اس سے اپنے لیے پوائنٹس اور چیزیں نکالیں، ہے نا۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر دوسروں کو آپ اپنی منوانا چاہ رہے ہو نا، تو مطلب ان کی بھی آپ کچھ باتیں مان لو، ان کو بھی تھوڑا سا اپنا مطلب اسپیس دو، ان کو بھی چاہے وہ غلط ہیں لیکن کچھ دیر کے لیے ان کو بندہ بولنے دے یا کرنے دے جو وہ کر رہے، اور جب وہ اپنے نارمل کنڈیشن میں ہو، اپنے ایموشنس پر وہ مطلب قابو پا لے، پھر اس کو بندہ سمجھائے۔ اور تھرڈ اسٹیپ یا اسٹیپس تو خیر میں نے کاؤنٹ نہیں کیے، لیکن ایک چیز ہے کہ نا کیا تھا کہ نا سائڈ پہ لے جا کر، ہر انسان لوگوں کے بیچ میں نہیں سمجھتا، لوگ مطلب اوازار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ جب کسی ایک انسان کو سب کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہمیں حدیث بھی بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ سب سے بہتر انسان کون ہے کہ جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھے، مطلب دوسرے لوگوں اس سے محفوظ رہیں۔ تو ہوتا ہے نا کئی لوگوں کی زبان کی ڈر سے لوگ ان کو نہیں بلاتے، لوگ ان سے نا دور بھاگتے ہیں، اور اس طرح تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کم از کم ایسا نہیں بننا۔ جب ہم خود ایسے نہیں ہوں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیں گے کہ نا اس کے فائدے اور چیزیں نا۔ اور اینڈ پر میرا خیال ہے، میں اینڈ کرتی ہوں، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، لیکن اینڈ پر ایک چیز ضرور میں شیئر کرتی ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ایک نبی ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، موسیٰ علیہ السلام، ان کی ایک دعا، مطلب اس میں پہلے بھی ہم نے وہ دعا پڑھی ہوگی لیکن شاید اس اینگل سے کبھی نہیں سمجھی نا، تو شاید اس چیز کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، مطلب اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ بلا کے سیلف اویئرنیس یا چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں، مطلب اتنا ہائی لیول دعا کا کہ ایک ایک چیز کا ان کو اویئرنیس ہے، اپنے مسائل کا، انہیں پتہ ہے کہ مجھے کیا چیز چاہیے۔ جیسے یہ دعا انہوں نے کس ٹائم پر کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور میرا میسج اس کو دو، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، کیونکہ دعا کیا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری، کہ یا اللہ آپ میرا سینہ کھول دیں، ویسر لی امری، اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دیں، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرا کھول دیں۔ یعنی ہمیں پتہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ زبان پہ لکنت تھی، بات کرنے میں مسئلہ ہوتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے نا یہ نہیں مانگا کہ یا اللہ آپ مجھے پیسے دیں، مجھے سفر کے لیے پیسے چاہیے، مجھے ریسورسز چاہیے، نہیں، ان کا مسئلہ یہ تھا ہی نہیں، انہیں اپنے مسائل کا پتہ تھا۔ ان کا مسئلہ کیا تھا کہ مجھے بولنے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو یا اللہ آپ میری زبان کی گرا کھول دیں، اور میرے یہ کام مجھے بڑا، مطلب ایک فرعون جس سے وہ بھاگ کر آئے ہیں اور قتل کا مسئلہ کیا کچھ ہوا تھا، تو میرے لیے یہ کام آسان کر دیں، میرا مطلب میرا سینہ کھول دیں، کہ کچھ چیزیں نا ہم 100 دفعہ بھی پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں نا بات کرتے ہوئے وہ بھول جاتی ہیں کچھ بھی اس طرح، لیکن اللہ کی طرف سے جب شرح صدر ہوتا ہے نا، تو مطلب بہت پرانی پڑھی ہوئی چیزیں یا کہی ہوئی چیزیں انسان کو یاد آ جاتی ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تک ہم کچھ چیزیں ہمیں نہیں مل رہی نا، تو ہم اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ واحلل عقدۃ من لسانی، کہ یا اللہ میری زبان کی گرا کھول دیں، کہ ان کو پتا تھا یہ میرا ویک پوائنٹ ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، اور یفقہوا قولی، رزلٹ وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ جائے، مطلب اس بات کا کوئی نا رزلٹ نکلے اور اچھا نکلے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اب یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے مسئلے کا حل اللہ سے مانگا، اب انہوں نے وہ چیز بھی مانگی ہے کہ جو اصل بھی انہیں چاہیے تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے اللہ سے دعا کی، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ یا اللہ میرے گھر میں سے میرا ایک ہیلپر بنا دو، وزیرن مطلب میرا ساتھی بنا دو۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہ اللہ سے وزیر مانگا، اللہ نام بھی اللہ کو دیا، مطلب اللہ کے سامنے اپنی سچویشن رکھنا کہ ہارون آخی، کہ یا اللہ یہ میرا بھائی ہارون ہے، اس کو بھی آپ میرے اس کام میں نا شامل کر دیں۔ اور پھر صرف اللہ تعالیٰ کو سچویشن نہیں بتائی، صرف اللہ کو اپنی ویکنیس اور اپنی مطلب سب کچھ نہیں بتایا، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بتایا کہ یا اللہ میں یہ چاہ رہا ہوں، اس الفاظ میں بھی نہیں کہ میں چاہ رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا ہارون آخی، کہ صرف 2 الفاظ میں کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو میرا آپ ہیلپر بنا دو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کو انہوں نے
یہ بھی بتایا کہ یا اللہ تاکہ کئی نسبحہ کا کسی، کہ یا اللہ اس لیے یہ سب ہم آپ سے اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ ہم آپ کی بہت تسبیح کریں، ہم آپ کے دین کو سمجھے سمجھائیں اور کام کریں جو بھی ہے، مطلب کہ جو بھی انسان کی اچھی نیتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے سامنے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرتے ہیں نا، ایک تو انسان خود بھی اچھا فیل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق بہتر ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دعا قبول کی نا، مطلب ان کے لیے وہ ہوا جو دوسروں کے لیے نہیں ہوتا، جیسے سمندر سے راستہ بن جانا اور اس طرح، یعنی ان کو اس حد تک اپنی اویئرنیس تھی، اپنا پتہ تھا، اپنے ساری چیزیں نا ان کو پتہ تھی، تو لیکن ہم ہمارے کیا مسائل ہیں کہ ہم ان چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں کہ جو ہماری کامیابی کے لیے، مطلب جو ہماری کامیابی یا چیزوں کے پیرامیٹرز ہی نہیں ہے نا، جو بالکل چیز میٹر ہی نہیں کرتی، وہ کیا چیزیں ہیں، کسی کو اپنے کیریئر کی پریشانی ہوگی، کسی کو بریک اپس، اور کسی کو لڑائی جھگڑے، اور کسی کو یہ سارے مسائل ہوں گے جو ہمارے اصل ویژن، یا کیونکہ ہمارا ویژن بھی ویسے کلیئر نہیں ہوتا نا، مسئلہ یہاں پر بھی ہے، تو مطلب لانگ سٹوری شارٹ کہ ہمیں جو چیزیں چاہیے نا سب سے پہلے، وہ کیوں چاہیے اس پر بھی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے جو ہمیں چیزیں چاہیے، کریکٹر، ایک اچھا کریکٹر ہونا، اور سکلز، ہمیں یہ سکلز پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے غصے کو، اپنی چیزوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور ایک اچھا کریکٹر جو یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں سبق سکھایا ہے آج، کہ یوسف علیہ السلام کہ اصل میں ان کو جب ابھی نبی رسول، مطلب ان کو خواب تو آئی ٹھیک ہے، لیکن وہ جب نا جیل میں تھے اور قیدی ان سے پوچھتے ہیں، اس کی خوابوں کی تعبیر پوچھنے آتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نا محسنین، مطلب نیک، اچھا، مطلب آپ کا کریکٹر بہت اچھا ہے اس وجہ سے، کیونکہ اللہ کا میسج تو انہوں نے بعد میں دیا تھا، انہیں کیا پتا کہ یہ انسان کون ہے، تو ان کا کریکٹر انہوں نے دیکھا تھا اچھا تھا، کہ یہ اخلاق سے بات کرتے ہیں، یہ اچھی بات کرتے ہیں، ورنہ خاموش رہتے ہیں، مطلب یہ کوئی بھی فضول اس طرح کی چیز نہیں کرتے، فضول کاموں میں حصہ نہیں لیتے، جو مومنین کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنین میں ہمیں ایک بات بتائی ہے نا، کہ کہ مومنین کون ہوتے ہیں، کہ وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہمیں ایسا نظر آتے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں، کہ مطلب نہ ہونے کے برابر نہیں، مطلب کم نظر آتے ہیں، کہ نہ جو لغویات فضولیات سے نا صرف پرہیز نہیں کرتے، دور بھاگتے ہیں، کہ مطلب جو چیز ان کے نہ فائدے کی ہے، ہاں نقصان کی ہو سکتی ہے، نہ دنیا کے فائدے کی ہے، نہ دین کی فائدے کی ہے، تو وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے، مطلب اگر وہ ریلز دیکھ رہے ہیں تو وہ گھنٹوں ریلز نہیں دیکھتے رہیں گے، کیونکہ اس چیز کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ چیزیں یاد بھی نہیں رہتی، ریلز کا وہ جیسے انسان کا مائنڈ مطلب ہو جاتا ہے نا، اس کو یاد نہیں رہتی، تو وہ اپنے اندر ایسی چیزیں بلڈ کرنا جو آنے والی نسلوں کو فائدہ دیں گی، جس کے تھرو بچوں کو فائدہ ہوگا، بچے کچھ سیکھیں گے، بغیر پڑھائے کچھ سیکھیں گے، وہ آپ کے ایکشنز اپنی چیزوں سے سیکھیں گے، کیونکہ ایک ویک ماں باپ جو ایموشنلی ویک ہوتے ہیں، جو مطلب ہر طریقے سے فزیکلی بھی وہ ویک ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری سے جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے انسان کو، اور ایموشنلی بھی، اور ہمیں مطلب اللہ کے ساتھ کنیکشن بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے، جب یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر ہوں گی نا، تو پھر انسان بچوں کی تربیت اچھی کر سکتا ہے، اپنی تربیت اچھی کر سکتا ہے، اور کوئی زندگی میں اچھے گولز اچیو کر سکتا ہے، وہ زندگی میں کوئی کامیابی کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ بات کی تھی نا ہم نے، وہ مطلب ریسورسز کی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ نہیں مانگی اس طرح، کیونکہ ہم بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھتے ہیں نا کہ فائنینشلی وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہوا ہے، لیکن سکون نہیں ہوتا، دماغی طور پر وہ پاگل ہوتے ہیں، اس طرح مطلب نہیں سکون ہوتا ہے نا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا ہوتا ہے کہ ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، ان کی خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں، مطلب بہت حد تک خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں چیزیں، پھر بھی وہ سکون اور تسلی میں نہیں ہوتے، وہ ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ میرا گول ہے اور اس کو میں نے اچیو کرنا ہے، ٹھیک ہے وہ گول تو اچیو کرنا ہے، لیکن وہ جو راستہ ہم اختیار کر رہے ہیں، جو جس اسٹریس میں یا جس چیزوں میں ہم جا رہے ہیں، اور صرف ایک ہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، جو موجودہ حالات میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، تو یہ ایک کامیاب انسان نہیں ہے بالکل بھی، اور کیونکہ بہت سے بزنس مین، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان گولز کو تو اچیو کر لیتے ہیں، لیکن ان کی جو فیملی سسٹم ہوتا ہے، ان کے جو ایموشنز، مطلب وہ باقی چیزوں میں بالکل فیل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، بہت ساری ایسی دعائیں ہیں کہ انسان وہ پڑھ کر یا سیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز مانگی ہی نہیں۔ اب سولوشنس ہم فٹافٹ دو چار پوائنٹس میں دیکھ لیتے ہیں کہ سولوشن کیا ہے، کہ ایک انسان کیا کرے اپنا، تو وہ یہ کرے، میں دوسری والی سلائڈس کھولتی ہوں فٹافٹ سے، وہ یہ کرے کہ نا ہم نیچر کے جو ایکٹیویٹیز ہیں نا، نیچر کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے قدرتی جو چیزیں رکھی ہیں نا،
اس کے ساتھ اپنے آپ کو انوالو کرے. مارننگ کے ٹائم پر جو فجر کے بعد کے جو اذکار ہوتے ہیں کوشش کریں انسان کے جو نا جیسے واک کرتے ہوئے ہم پڑھیں, اپنے روم سے نکل کر پڑھیں, انسان کو بہت ہیلپ ہوتی ہے. اور اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں کریں. مطلب نیچر آپ سمجھتے ہیں نا, فطرت کی جو چیزیں ہیں جیسے پلانٹنگ کرنا, اس طرح کی چیزیں کرنا ہے نا, نیچر کے ساتھ ہم کنیکٹ رہیں. اور ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے, ایک گھر کے اندر رہ کر انسان کا بند کمرے میں دماغ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ مزید اسٹریس میں بھرتا ہے, وہ ڈپریشن چیزوں میں اور زیادہ بھرتا ہے نا. تو یہ اینگر مینجمنٹ میں اور بھی بڑی چیزیں تھیں, لیکن نا اب میں مطلب تھک گئی ہوں. لیکن نا میری طرف سے اتنا ہی تھا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. نو ورڈس. ماشاء اللہ تبارک اللہ. آپ دونوں نے اچھا یہ آپ خود ہی مینج کر